अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं तमाम लीडर्स को, तमाम मेंबरान को वेलकम करता हूँ, तमाम टाइम्स के डिस्ट्रीब्यूटर को वेलकम करता हूँ और स्पेशली तमाम जो नए दोस्त आज हमारे इस हेल्थ सेमिनार के अंदर शामिल हो रहे हैं, आप तमाम दोस्तों को मैं आज वेलकम करता हूँ। तमाम ख़वातीनों हज़रात को, सिस्टर्स को, तमाम भाइयों को आज की इस हेल्थ सेमिनार में वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह ताला हम जो है हमारा जो सिस्टम है इसकी आपको प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, ओपीपी प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो आपको मैं वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम सकलैन अफजल और टाइनशी इंटरनेशनल में मुझे काम करते हुए तकरीबन 11 साल का अरसा हो चुका है और इस सिस्टम में आने से पहले मैं एक सरकारी जॉब करता था। मेरे इस सिस्टम में लाने की जो मुझे लेकर आए इस सिस्टम का, जिन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन करवाया, मेरे सीनियर, मेरे स्पॉन्सर सर हाफिज़ नज़ीर अहमद। इस सिस्टम को ज्वाइन करने की वजह यह थी कि मेरी ज़िंदगी के कुछ ख्वाब थे, कुछ ड्रीम थे, मैं उनको पूरा करना चाह रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफार्म से मैंने अपनी ज़िंदगी के जो बुनियादी जितने भी गोल थे वो मैंने हासिल किए, मैंने पूरे किए और इस तरीके से आज मैं खुशहाल लाइफ गुजार रहा हूँ। तो आप इस प्लेटफार्म से क्या कुछ हासिल कर सकते हैं और आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आज की इस हमारी हेल्थ सेमिनार के अंदर आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। तो मैं तमाम आने वाले नए दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ और आज इंशाल्लाह ताला हम आपके सामने जो है प्रेजेंटेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। वेलकम टू टाइम्स हेल्थ क्लब टाइनशी इंटरनेशनल पाकिस्तान में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। जी, इस वक्त हमने ओपीपी का आगाज़ कर लिया। मैं आप तमाम दोस्तों को अगेन दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। आज का सेशन इंशाल्लाह ताला आपकी आपकी ज़िंदगी का लाइफ चेंजिंग सेशन होगा। आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा। तो आप तमाम दोस्त जो है आज की इस प्रेजेंटेशन में शामिल हो जाएं और तमाम दोस्त जो हमारे पुराने दोस्त हैं वो अपने नए दोस्तों को वेलकम करें और उनको लिंक सेंड करें ताकि वो भी अपने घर में रह के आज की इस प्रेजेंटेशन में शामिल हो सकें और इस प्रेजेंटेशन को देखकर वो इस वक्त जो दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसमें वो शामिल हो सकें। आज की इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन के दौरान हम प्रेजेंटेशन में डेमो भी करेंगे और डिटेल के साथ इंशाल्लाह ताला आज बात होगी। तो तमाम दोस्त जो है अपने दोस्तों को वेलकम करें और उनको लिंक सेंड कर दें ताकि आपके नए दोस्त भी आज की इस प्रेजेंटेशन में शामिल हो जाएं। मैं थोड़ा सा टाइम आपको देता हूँ, थोड़ी देर 1 मिनट के बाद स्टार्ट करता हूँ। तो इतने में आप जो है ना अपने नए दोस्तों को लिंक सेंड कर दें। जी, तमाम दोस्त जो है अपने नए दोस्तों को टाइनशी पाकिस्तान का जो फेसबुक का पेज है उसका लिंक शेयर करें ताकि आपके नए दोस्त भी शामिल हो सकें। 1 मिनट के बाद मैं दोबारा आगाज़ बाकायदा करता हूँ इसका ओपीपी का।
جی تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں جی، دوبارہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم نے او پی پی کا آغاز کر دیا ہے، تو تمام دوست جو ہیں توجہ سے آج کی اس پریزنٹیشن کا حصہ بنیں اور اس پریزنٹیشن کو سنیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی پریزنٹیشن کی ہم پہلی سلائیڈ کی طرف۔ جیسے کہ آپ کو یہ سلائیڈ ایک نظر آ رہی ہے، اور اس سلائیڈ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایوری ون وانٹس اے ہیلدی اینڈ ہیپی لائف۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ صحت مند اور خوشیوں بھری زندگی گزارے۔ تو یقیناً آپ تمام جو دوست اس وقت سن رہے ہیں، آپ کا بھی یہ گول ہوگا، آپ کا بھی یہ ڈریم ہوگا کہ آپ جو ہے ایک جو اچھی لائف ہے اس کا آغاز کریں، اور آپ کی زندگی کے اندر جو ہے خوشیاں ہوں، اور آپ کی زندگی جو ہے صحت مندانہ زندگی ہو۔ ہر بندے کا یہ خواہش ہوتا ہے، یقیناً آپ کی بھی خواہش ہوگی، لیکن ہم ایک صحت مند زندگی اور ایک خوشیوں بھری زندگی کا کیسے آغاز کر سکتے ہیں، آج انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ تو آج کی ہماری پہلی سلائیڈ، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خوشیوں بھری اور صحت مند زندگی گزارے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے، آئیے اگلی سلائیڈ کی طرف یہ جاتے ہیں اور اگلی سلائیڈ کو دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، چوائس از مور امپورٹنٹ دین ایفرٹ۔ یہ جملہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے اور بہت اہم جملہ ہے۔ اس جملے کو جو سمجھ آتا ہے وہ زندگی میں اپنے ڈریمز کو بھی اچیو کرتا ہے، اپنے گولز کو بھی اچیو کرتا ہے، اور اس کی جو زندگی ہے وہ میننگ فل ہو جاتی ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ جملہ اب غور کریں جملے پہ، تو لکھا ہے چوائس از مور امپورٹنٹ دین ایفرٹ۔ آپ کا جو انتخاب ہوتا ہے، آپ کی جو چوائس ہوتی ہے، وہ آپ کی محنت سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اہم ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ فار ایگزامپل آپ کی منزل جو ہے وہ لاہور ہے، لیکن آپ جو ہے ایک ایسی گاڑی پہ بیٹھ گئے ہیں جو لاہور کی طرف نہیں جا رہی، کسی اور شہر کی طرف جا رہی ہے، کراچی جا رہی ہے، پشاور جا رہی ہے۔ یعنی کہ آپ نے جس گاڑی پہ بیٹھنا تھا، آپ چوائس کرنے میں آپ نے مسٹیک کر دی۔ آپ چوائس کرنے میں آپ نے وہ چیز کو آپ نے اس کو سمجھا نہیں۔ آپ ایک ایسی گاڑی پہ بیٹھ گئے جس کی ڈائریکشن جو ہے آپ کی منزل کی طرف نہیں تھی، بلکہ کیا ہوا کہ آپ اس گاڑی پہ بیٹھ گئے جو اس کے اپوزٹ جا رہی تھی۔ آپ دیکھیں گاڑی میں آپ بیٹھے، آپ کا سفر کے اندر آپ نے تکلیف برداشت کرنی ہے، جو آپ نے سفر کرنا ہے وہ سارا ایک جیسا ہے، لیکن جو گاڑی کی ڈائریکشن ہے وہ غلط ہو چکی ہے۔ اب آپ سفر میں تکلیفیں بھی برداشت کر رہے ہیں، سفر کے اندر آپ جو سفر بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سارے وہ مسائل جو سفر کے اندر ہوتے ہیں ان کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ ساری محنت کے باوجود بھی جب آپ گاڑی سے اترے تو آپ منزل کے قریب نہیں تھے، بلکہ منزل سے ہزاروں کوسوں دور ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ آپ کی محنت میں کوئی شک نہیں تھا، سفر کرنے میں اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن جو آپ کی چوائس تھی، جو آپ کا انتخاب تھا، وہ غلط ہو چکا تھا۔ اس چوائس کی وجہ سے آپ اپنی منزل سے بھی دور ہو چکے تھے۔ تو یہ بات سمجھ آئی کہ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے اپنی جو اپنی چوائسز ہیں اس کا ٹھیک طرح سے ان کو چوز کرنا ہوگا، اپنے انتخابات کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنی چوائس کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ جب انسان کی چوائس ٹھیک ہو جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی انسان کی جو ایفرٹ ہے وہ انسان کو رزلٹ دیتی ہیں۔ صرف محنت سے کامیابی کا تعلق نہیں ہے، کامیابی کا تعلق آپ کی ڈائریکشن کے ساتھ ہے، آپ کس ڈائریکشن میں آپ کی ایفرٹ چل رہی ہیں۔ تو اب ہماری قسمت کیسے چینج ہوگی؟ وانٹ ٹو چینج دی فیتھ۔ اگر آپ اپنی قسمت کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ فرام ٹوڈے، آج سے ہی ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ فیصلہ یہ کرنا ہوگا، میک دی چوائس آف ہیلدی اینڈ ہیپی پیپل۔ دیکھیں انسان کی جو صحبت ہے اس کا انسان کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ کا انتخاب ہیلدی اینڈ ہیپی پیپل، یعنی کہ آپ کا انتخاب صحت مند لوگ اور خوش لوگ ہوں گے، تو آپ آٹومیٹکلی آپ بھی خوش ہوں گے، آپ بھی کامیاب ہوں گے، آپ بھی ایک صحت مند زندگی گزاریں گے۔ انسان کی جو صحبت ہے وہ انسان کی زندگی کو یک لخت چینج کر دیتی ہے۔ رابرٹ ٹی کاواساکی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے 4 نکمے دوست ہوں گے، ناکام دوست ہوں گے، ٹھیک ہے، فضول دوست ہوں گے، تو 5واں جو ناکام ہوگا وہ آپ خود ہوں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے 4 کامیاب دوست ہوں گے تو 5ویں کامیاب آپ خود ہوں گے۔ تو اسی لیے یہ بات سمجھ آئی کہ اگر ہم اپنی تقدیر، اپنی قسمت
چینج کرنا چاہتے ہیں، تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو آج ہی سے ہمیں ان لوگوں کا انتخاب کرنا ہوگا جو کہ صحت مند بھی ہیں اور اپنی زندگی کے اندر خوش بھی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں چوائس۔ جب یہ چوائس ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی جو آپ کی محنت ایفرٹ تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے، ہر جگہ پہ انسان ایفرٹ بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن محنت کا تعلق صرف کامیابی کے ساتھ نہیں ہے، کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی ڈائریکشن کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن ہے اس میں کانٹینٹس کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کیئر فار ہیلتھ، کہ ہم یہاں پہ اپنی صحت کی کیئر کیسے کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے یہ بھی دیکھیں گے کہ صحت ہوتی کیا ہے، واٹ از ہیلتھ، ہارمفلنس آف سب ہیلتھ اینڈ فیکٹر ٹو بی ہیلدی، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ہماری صحت کو خراب کرتی ہیں، اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں صحت مند رکھتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی آج ہم دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد ہم دوسرے سٹیپ کی طرف جائیں گے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ چائنیز ہیلتھ پریزرونگ کلچر، جو چائنا ہے ان کا کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی صحت کو محفوظ کر لیتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ چائنیز کا جو ہیلتھ پریزرونگ کلچر ہے اس کی ہسٹری کیا ہے، کب وہ شروع ہوا، میتھڈ اینڈ ایسنس آف چائنیز ہیلتھ پریزرونگ کلچر، ان کا کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو صحت مند رکھتے ہیں، اور وہ کون سے ایسے ایسنس ہیں جو استعمال کر کے وہ اپنی صحت کو محفوظ کر لیتے ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی۔ پھر لاسٹ میں ہم بات کریں گے ٹائمز ہیلتھ پریزرونگ کانسیپٹ، جس کمپنی کا ہم حصہ بننے جا رہے ہیں آج، اور جس کمپنی کی بھی آج ہم پریزنٹیشن لینے جا رہے ہیں۔ اس پریزنٹیشن کو لینے کے بعد پھر ہم اپنی ہیلتھ کو کیسے پریزرو کر سکیں گے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اس میں ہم انٹروڈکشن کروائیں گے ہیلتھ کانسیپٹ کا، اس پہ ہم بات کریں گے، یعنی کہ یہاں پہ ہم کلینزنگ پہ بات کریں گے، ریگولیٹنگ پہ بات کریں گے، اور ریپلینشنگ پہ بات کریں گے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ صحت ہوتی کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ آف ہیلتھ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحت ہوتی کیا ہے۔ آج پوری دنیا میں اس وقت جو سچویشن ہے، کرنٹ سچویشن ہے، تو آج ہر کوئی ایک ہی بات کر رہا ہے، وہ بات ہے صحت کی، ہیلتھ کی بات کر رہا ہے۔ تو آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم ہیلتھ کو اپنی کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، اور پہلے یہ سمجھیں گے کہ صحت ہوتی کیا ہے۔ ہیلتھ ڈیفائنڈ بائی WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے صحت کے بارے میں ایک تعریف کی ہے، ایک ڈیفینیشن دی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو صحت ہوتی ہے، جو ہیلتھ ہوتی ہے، یہ فزیکلی ہیلتھ نہیں ہوتی کہ آپ جسمانی طور پہ اچھے نظر آ رہے ہیں، صحت مند نظر آ رہے ہیں، تو یہ صرف ہیلتھ نہیں ہے، بلکہ آپ کا مینٹلی ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے، آپ کا سوشلی ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر میں اس طرح کہوں تو یہ ٹھیک ہوگا۔ WHO یہ کہتا ہے کہ اگر آپ فزیکلی ٹھیک ہیں، مینٹلی ٹھیک ہیں، سوشل ویل بینگ ہے، معاشرے کے اندر آپ کا اچھا کردار ہے، کوئی بیماری نہیں ہے آپ، اور معاشی طور پہ آپ مضبوط ہیں، اگر آپ کے اندر یہ پانچ چیزیں ہیں تو آپ صحت مند ہیں، آپ ایک ہیلدی پرسن ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک صحت مند وہ بندہ ہوا کہ جو جسمانی طور پہ بھی ٹھیک ہے، ذہنی طور پہ بھی ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر اچھا کردار ہے، تمام بیماریوں سے پاک ہے، اور معاشی طور پہ بھی مضبوط ہے، وہ بندہ صحت مند ہے۔ اب WHO نے پوری دنیا کے اندر صحت کے 10 معیار بنائے ہیں، 10 معیار، 10 ہیلتھ سٹینڈرڈز۔ یہ 10 معیار ایسے ہیں کہ اگر یہ 10 معیار کسی کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ بندہ صحت مند ہے۔ اب دیکھیں، ہم تو اس بندے کو صحت مند کہتے ہیں کہ جو بندہ ہمیں مطلب فزیکلی فٹ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو آئیے آج آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ دنیا میں صحت مند وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس میں 10 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ 10 خوبیاں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے انرجی لیول ٹھیک ہونا چاہیے، باڈی کا انرجی لیول ٹھیک ہونا چاہیے، جسم کا انرجی لیول ٹھیک ہونا چاہیے۔ انرجی لیول کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان پہ کام کا پریشر پڑے، وہ کام پریشر میں کام کر سکے، ابنڈنٹ آف انرجی، اس کے جسم میں توانائی کی بہتات ہو۔ انرجی کا مطلب ہے کہ ایک شخص ہے وہ 1 گھنٹہ کام کرتا ہے تو تھک جاتا ہے، اور ایک بندہ ہے وہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے تو اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو بہتر فیل کر رہا ہوتا ہے، ایگزاسٹ نہیں ہوتا۔ تو سیم لائک اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا جسم کا انرجی لیول ٹھیک ہے۔ تو انرجی لیول ٹھیک ہونا چاہیے سب سے پہلے۔ انرجی لیول کے بعد مینٹیلٹی، جو مینٹیلٹی ہے یعنی کہ ذہنی طور پہ انسان کی 3 چیزیں ہیں،
مینٹلٹی میں سب سے پہلی جو چیز ہے لائف آپٹیمسٹک. لائف آپٹیمسٹک کا مطلب ہے کہ انسان کو زندگی سے پر امید ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. انسان کا جو رویہ ہے وہ مثبت ہونا چاہیے. دیکھیں اگر ہم معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہم معاشرے میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو دیکھنے سے پہلے اس میں سے منفی چیزیں نکالتے ہیں. تو جو بندہ ہر چیز میں سے منفی چیزیں نکالتا ہے تو بندہ بیسیکلی ہیلدی نہیں ہے. WHO یہ کہتا ہے کہ آپ کا رویہ پازیٹیو ہونا چاہیے, مثبت رویہ ہونا چاہیے. اور مینٹلٹی میں جو تیسری چیز ہے وہ بہت عام چیز ہے, وہ ہے ہیپی ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی, یعنی کہ ذمہ داری کو خوشی سے قبول کرنا. جو شخص ذمہ داری قبول نہیں کر رہا, اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے, وہ ذمہ داری قبول نہیں کرتا تو وہ بندہ صحت مند نہیں ہے WHO کے مطابق. اس کے بعد اڈاپٹیبلٹی ہے. اڈاپٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو چینج آ رہا ہے, جو تبدیلی آ رہی ہے, اس کو قبول کیا جائے. جو بھی آپ دیکھیں ہر سچویشن کے ساتھ جو ہے مطلب آپ دیکھ لیں ابھی اس وقت دنیا کے اندر جو کاروبار کے طریقے ہیں وہ اور ہو چکے ہیں, ان میں چینجنگز آ چکی ہیں. ٹھیک ہے, آپ بہت ساری ایسی کمپنیز کو جانتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا, وہ ختم ہو گئیں. ٹھیک ہے, تو جو شخص وقت کے ساتھ نہیں چلتا وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا, وہ بھی صحت مند نہیں ہے. اڈاپٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا, اختیار کرنا. اور اس کے بعد آ گیا ریزسٹیبلٹی. آپ کے جسم کی قوت مدافعت ٹھیک ہو, آپ بیماریوں کا مقابلہ کر سکیں. موسمی تبدیلیوں کے اندر آپ کی جو امیونٹی ہے وہ فٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کا ویٹ, آپ کا وزن جو ہے وہ BMI کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کا وزن آپ کے قد کے مطابق ہونا چاہیے, نہ آپ اوور ویٹ ہوں نہ انڈر ویٹ ہوں. اس کے بعد آپ کی آنکھیں, آئی سائٹ ٹھیک ہونی چاہیے, آپ کی آنکھیں برائٹ ہونی چاہیے. آنکھوں میں جو ہے آنکھوں کے اندر کلاؤڈی آئیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آنکھوں جو ہمارے آئی لیڈ ہیں وہاں پہ انفلیمیشن نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ہیئر, بال, وقت سے پہلے بال نہیں گرنے چاہیے. ٹھیک ہے, اب جن لوگوں کے وقت سے پہلے بال گر رہے ہیں وہ بندے صحت مند نہیں ہیں. اب کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں وقت سے پہلے ان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے, یعنی کہ ان کے بوڑھا ہونے سے پہلے آنکھیں پہلے بوڑھی ہو گئی. تو وجہ یہ ہوئی کہ اس کے جسم میں کچھ چیزوں کی کمی ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ بالوں کے بعد آ گیا ٹیتھ, یعنی کہ بالوں کے اندر کیا ہونا چاہیے, بال گھنے ہونے چاہیے, بالوں میں ڈینڈرف نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بال جو ہے وقت سے پہلے گرنے نہیں چاہیے. اس کے بعد ٹیتھ, آپ کے دانت, جو دانت ہیں ہمارے, جو دانت ہیں صاف ستھرے ہونے چاہیے. دانتوں میں ڈیکے نہیں ہونا چاہیے, گلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. دانتوں میں جیسے آپ کہتے ہیں کیڑا لگ جانا, دانت گلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. اور دانتوں میں یعنی کہ جو آپ کی مسوڑوں سے خون آتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جو مسوڑوں کا کلر ہے وہ نارمل ہونا چاہیے. اس کے بعد مسل, پٹھے, ہمارے جو پٹھے ہیں مسلز کے اندر فلنس ہونی چاہیے. مسل آپ کے بھری ہوئی ہونی چاہیے. فل آپ کی باڈی کا ماس لٹکا ہوا نہیں ہونی چاہیے, یعنی کہ مسل جو ہیں ان میں فلنس ہو, بھرے ہوئی ہوں. اور لاسٹ میں جو چیز ہے وہ سلیپ, آپ کی نیند. ہماری جو نیند ہے آپ دیکھیں معاشرے کے اندر میکسیمم لوگوں کی جو نیند ہے وہ ڈسٹرب ہو چکی ہے. میکسیمم جو لوگ ہیں وہ رات کو نیند کی گولی کھا کے سوتے ہیں. تو نیند جو ہے ہماری کم از کم 8 گھنٹے پوری ہونی چاہیے. اور ہماری سلیپ جو ہے وہ ساؤنڈلی سلیپ ہونی چاہیے. رات 9 سے لے کے صبح ہم 5 بجے تک گہری نیند سوئیں. جس بندے کی نیند ٹھیک نہیں ہے اس کی قوت مدافعت ٹھیک نہیں ہے, اس کی امیونٹی ٹھیک نہیں ہے. تو نیند کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. یہ وہ 10 معیار تھے جو جس بندے کے اندر ہیں وہ بندہ صحت مند ہے. تو آپ ابھی اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سی چیز آپ میں ہے اور کون سی نہیں ہے. اگر یہ ساری چیزیں آپ میں موجود ہیں تو آپ صحت مند ہیں, اگر ان میں سے ایک چیز بھی کم ہے تو ہم صحت مند نہیں ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک سروے کیا گیا, WHO نے ایک سروے کیا اور اس سروے کے اندر دیکھا گیا کہ دنیا میں صحت مند کتنے لوگ ہیں اور اس کے علاوہ کمزور صحت والے کتنے ہیں اور بیمار کتنے ہیں. یہ جو سروے ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں سب سے پہلے جو چیز صحت مند وہ لوگ جن کے بارے میں نے ابھی بات کی ہے, جن میں 10 صحت کے معیار میں نے بتایا آپ کو, ان کی تعداد اس وقت دنیا میں 5% ہے. جو لوگ اس وقت ہیلدی ہیں, صحت مند ہیں, یہ دنیا میں ان کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے, یہ صرف 5% رہ گئے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جو لوگ ہیں وہ ہے سب ہیلدی. سب ہیلدی کہتے ہیں کمزور صحت والے, کبھی کھانسی, کبھی زکام, کبھی پیٹ درد, یہ ہلکے کبھی کبھی بیمار رہتے ہیں. اور
اس کیٹیگری کے اندر میکسیمم جو لوگ ہیں وہ 75% اس میں لوگ ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے, اس وقت بہت بڑی تعداد ہے جو سب ہیلدی ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت بہت زیادہ ان کی تعداد بڑھ چکی ہے. اور میکسیمم جو لوگ ہیں, ابھی جو کرونا وائرس کا اٹیک ہوتا ہے یہ بھی سب ہیلدی پہ تیزی سے ہو رہا ہے, کیونکہ ان کی امیونٹی اور قوت مدافعت ویک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرے نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو سک لوگ ہیں یعنی کہ ان ہیلدی, جو کہ بیمار ہو چکے ہیں, ان کی یہ جو بیمار لوگ ہو چکے ہیں ان کی تعداد اس وقت دنیا میں 20% ہے. یہ 20% لوگ ہیں. اگر اس سرکل کو دیکھا جائے تو یہاں پہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 20% ہے یہ کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں؟ یہ جو بیمار ہیں یہ کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں؟ یہ بیمار نکل کے آ رہے ہیں سب ہیلدی سے. اور سب ہیلدی کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں؟ ہیلدی سے. اب مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بھی ہیلتھ پہ کام ہو رہا ہے وہ بیماروں پہ ہو رہا ہے, وہ صحت مند اور جو سب ہیلدی ہیں ان پہ نہیں ہو رہا. اب جو ہے جو ہماری ویلنس انڈسٹری ہے, ویلنس انڈسٹری نے دنیا کے اندر ایک نیا ریولوشن لے کے آئی. اس نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ جو سب ہیلدی ہیں, جو ان ہیلدی ہیں, بیمار ہیں, جو بیمار ہیں, وہ اپنی بیماری کی شدت کو کم کر کے سب ہیلدی میں آ سکتے ہیں. اور جو سب ہیلدی ہیں وہ اپنے جسم کی ڈیفیشنسی اور کمی کو پورا کر کے وہ ہیلدی میں آ سکتے ہیں. اور جو صحت مند لوگ ہیں وہ اپنے آپ کی اپنی ہیلتھ کو مینٹین کر سکتے ہیں اور وہ اپنا لائف سٹائل چینج کر کے, اپنی ڈائٹ چینج کر کے وہ اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اس کیٹیگری میں آ گیا ہے تو وہ واپس اپنے آپ کو سب ہیلدی میں کیسے لا سکتا ہے, اور جو سب ہیلدی ہے وہ واپس اپنے آپ کو ہیلدی میں کیسے لا سکتا ہے. انشاءاللہ اس پہ آگے چل کے ہم بات کریں گے. یہاں پہ ہم نے پہلے بات کی تھی ہیلدی پہ, اب ہم بات کرنے لگے ہیں سب ہیلدی پہ. سب ہیلدی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمزور صحت والے ہوتے ہیں. اب آپ کو پتہ چل جائے گا سب ہیلدی کون ہے, سب ہیلدی کی علامات کیا ہیں. سب ہیلدی جو ہیں, سب سے پہلے سب ہیلدی وہ لوگ ہیں جو اوور ویٹ ہو چکے ہیں, جن کا موٹاپا ہو چکا ہے, وزن بڑھ چکا ہے, اوور ویٹ اینڈ اوبیسٹی. دوسرے نمبر پہ سب ہیلدی کون ہیں؟ لوسنگ ہیئر, جن کے بال وقت سے پہلے گر رہے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں فریکوینٹ یورینیشن, جن کو چھوٹا پیشاب بار بار آتا ہے, یہ بھی سب ہیلدی ہیں. اور یہ اس وقت ہمارے معاشرے میں تیزی سے یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے, کیونکہ اس کا تعلق پروسٹیٹ کے ساتھ ہوتا ہے, تو پروسٹیٹ کے پیشنٹ بڑھ رہے ہیں اس وقت معاشرے کے اندر. اور اس کے بعد جو ہے چوتھے نمبر پہ جو چیز ہے سیکشول ڈیزائر اینڈ فنکشن ڈکلائن. جنسی مسائل آ رہے ہیں, لوگوں میں بانس پن بڑھ رہا ہے, اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے, اور میموری ڈکلائن, یاداشت کے مسائل آ رہے ہیں. ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول یور موڈ, اپنے موڈ کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ ہائپر ہو رہے ہیں, غصے میں زیادہ آتے ہیں, ٹینشن میں زیادہ ہیں, ذہنی تناؤ میں زیادہ ہیں. تو یہ اس وقت جو ہے جو بندہ اپنے موڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ بھی سب ہیلدی ہے. اور اس کے علاوہ اٹینشن کین ناٹ بی کنسنٹریٹڈ, جو شخص توجہ ایک جگہ نہیں رکھ سکتا وہ بھی سب ہیلدی ہے. انسومنیا پہ میں نے پہلے بات کی ہے. انسومنیا کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کو نیند نہیں آتی, جو بندہ جو ہے نیند کا جس کو مسئلہ ہے, نیند کا جس کو پرابلم ہے, وہ بندہ سب ہیلدی ہے. اور آپ معاشرے میں دیکھ لیں, اپنے گھروں میں دیکھ لیں, تو اس وقت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو نیند کے مسائل ہیں. اور یہ تیزی سے نوجوانوں بھی, پہلے بوڑھے لوگوں میں ہوتا تھا, اب نوجوانوں میں بھی آ گیا ہے. اور اس کے بعد ایزی ٹو گیٹ نروس, جلدی گھبراہٹ کا شکار ہو جانا. لوگ جلدی مطلب ابھی مسئلہ ہوا ہی نہیں ہے تو پہلے سے ہی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, جلدی پریشان ہو جانا. انویل اور پینفل بٹ دیر آر نو پرابلم چیکڈ, اپنے آپ کو بے چین محسوس کرنا, اپنے اندر بے چینی محسوس کرنا, اور لیکن جب وہ اپنے جسم میں درد محسوس کرنا, لیکن جب وہ چیک اپ کروائے گا تو اس بندے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کوئی پرابلم نہیں ہوگا. آگے ڈپریشن. آپ دیکھیں اس وقت ذہنی تناؤ تیزی سے بڑھ رہا ہے, ہر بندہ پریشان ہے, ایک ذہنی تناؤ کا شکار ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ لاسنگ انٹرسٹ. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بہت سارے مطلب آپ ایک محفل میں بیٹھی ہوئی ہیں
بہت سارے ایسے دوست بیٹھے ہیں، مطلب بہت سارے لوگ اس محفل میں دلچسپی لے رہے ہیں، لیکن ایک دوست جو ہے وہ بالکل الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے، دلچسپی نہیں لے رہا. پریزنٹیشن ہو رہی ہے اور سارے لوگ سن رہے ہیں، چند ایسے دوست ہیں اس میں دلچسپی نہیں لے رہے، انٹرسٹ نہیں ہے ان کو، اور وہ بے چینی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو کسی چیز میں دلچسپی نہ لینا یہ بھی سب ہیلدی کی ایک کنڈیشن ہے. اور لاسٹ میں پرون ٹو فٹیگ، تھکاوٹ کا جلدی شکار ہو جانا. وہ لوگ جو تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں وہ بھی سب ہیلدی کنڈیشن کے اندر اس وقت مبتلا ہیں. آئیے اب ہم چلتے ہیں کہ جب سب ہیلدی بندہ ہو جاتا ہے تو سب ہیلدی سے بندے کو کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، کن پرابلم میں چلا جاتا ہے جب بندہ سب ہیلدی ہوتا ہے. تو سب ہیلدی میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، جب بندہ سب ہیلدی ہوتا ہے تو اس کو موذی بیماریاں لگ جاتی ہیں، کینسر، شوگر، دل کے امراض، دماغ کے امراض، ٹھیک ہے، بلڈ پریشر، ٹھیک ہے، اس طرح کی مسائل لگ جاتے ہیں، اور اس کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کے زندگی کے جو معیار ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، اس کے سیکھنے کی جو کوالٹی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، اور اس میں جسمانی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جس میں سب ہیلدی کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کا بایو کلاک ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے جسم کے اندر جو انرجی کا فلو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور نمبر 6، اس کی زندگی کا جو دورانیہ ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. تو جب بندہ سب ہیلدی ہوتا ہے تو یہ سارے مسائل اس کو لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہم اپنی صحت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ صحت کو بہتر کرنے کے 4 معیار ہیں. یہ بڑے توجہ سے آپ سمجھ لیں دوست. آپ اپنی ہیلتھ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو 4 چیزوں پہ عمل کریں. سب سے پہلے اپنے ایموشنز کو اچھا کریں، گڈ ایموشنز، اپنے جذبات کو اچھا کریں. آپ دیکھیں ہمارے میکسیمم جو لوگ ہیں، ہمارے ایموشن دوسرے لوگوں کے لیے اچھے نہیں ہیں، ہماری فیلنگ اچھی نہیں ہے، ہم اندر سے کسی کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے، ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، ہم ہر کسی کو تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب جب ہمارے ایموشن نیگیٹو ہوں گے، ہم نیگیٹو سوچیں گے تو اس کا اثر دوسروں پہ نہیں پڑے گا، اس کا اثر ہماری ہیلتھ پہ پڑے گا. ہمارے جسم کے اندر نفسیاتی مسائل شروع ہو جائیں گے، ہماری باڈی کا ہارمونل سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا، ہماری باڈی کے وہ ہارمونز جو جسم کے اندر، ہماری باڈی کے اندر اچھے کام کرنے تھے، وہ ہارمون پوائزن کے اندر کنورٹ ہو جائیں گے، وہ زہریلے مادوں میں کنورٹ ہو جائیں گے. جب وہ زہریلے مادے بنیں گے تو ہماری باڈی میں ٹاکسنز بڑھیں گے، جب ٹاکسنز بڑھیں گے تو ہماری باڈی کا جو پورا ہیلتھ کا سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، امیونٹی ویک ہو جائے گی. تو ایک ایموشنز نے ہماری صحت کو خراب کر دیا. اگر ہمارے ایموشنز اچھے ہوں گے، ہمارے جذبات اچھے ہوں گے، ہم اپنے بارے میں، ہم دوسروں کے بارے میں، ہم اپنے ملک کے بارے میں، ہم اپنی فیملی کے بارے میں، ہم اپنے بچوں کے بارے میں، ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں اپنے جذبات اگر اچھے رکھیں گے تو ہماری صحت بہت اچھی ہو جائے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے اپنے ایموشنز کو اچھا کرنا ہے، اپنے جذبات کو اچھا کرنا ہے، اور دوسروں کے بارے میں پازیٹیو سوچنا ہے، اور نیگیٹیوٹی کو ہم نے منیمائز کرنا ہے، بہت زیادہ منیمائز کرنا ہے. جتنا منیمائز کریں گے آپ کے ایموشن اتنے اچھے ہوتے چلے جائیں گے اور دوسروں کے بارے میں آپ کے جذبات اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. بیسیکلی اس کے بارے میں ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب آپ نیگیٹو ہوتے ہیں یا کسی کے بارے میں آپ کے ایموشن نیگیٹو ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زہر کا پیالہ آپ خود پی رہے ہیں، زہر آپ خود پی رہے ہیں، اور سمجھ بندہ یہ رہا ہے کہ دوسرا مرے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو جب انسان کے ایموشنز، انسان کے جذبات نیگیٹو ہوتے ہیں تو یہ وہ زہر ہے جو انسان خود پی رہا ہے اور انسان کو نقصان ہوتا ہے، دوسروں کو نقصان نہیں. نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے ہماری گڈ سلیپ ہیبٹ. ہماری جو نیند ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. نیند پہ پہلے میں نے بات کیا، آج میکسیمم لوگوں کی نیند ڈسٹرب ہے، ہم نے خود نیند کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، اور ہماری ایسی نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. تو نیند کو اچھا کریں، کم از کم ڈیلی 8 گھنٹے ساؤنڈلی سلیپ کریں، گہری نیند سوئیں. اور نیند جو ہے کون سی اچھی ہے؟ رات 9 سے لے کے صبح 5 بجے تک جو نیند ہوتی ہے وہ اچھی نیند ہوتی ہے. اپنی نیند پوری کریں. اور تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے ایکسرسائز. آپ دیکھیں ہماری زندگیوں سے ایکسرسائز کا نام و نشان ہی نہیں ہے. جو ایکسرسائز نہیں کر رہا وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہ اپنی باڈی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہ اپنی باڈی کو لاس پہنچا رہا ہے. دیکھیں
میں ایک ہمیشہ بات کرتا ہوں، آپ اپنی گاڑی لیں اور گاڑی کو کھڑا کر دیں، آپ موٹر سائیکل لیں اور اس کو کھڑا کر دیں، اس موٹر سائیکل کو گاڑی کو نہ چلائیں، تو ایک وقت آئے گا وہ گاڑی آپ کی جو ہے وہ مطلب اس کا انجن ختم ہو جائے گا، وہ گاڑی خراب ہو جائے گی، اس کے ٹائر ختم ہو جائیں گے، وہ گاڑی کا جو باڈی کے جتنے فنکشن ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ تو سیم لائک وہ انسان جو ایکسرسائز نہیں کرتا، جس کی باڈی کے اندر ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ایکٹیویٹیز آؤٹ نہیں کرتا، تو وہ اس کی باڈی جو ہے بہت جلد بیماریوں کا شکار ہو جائے گی۔ تو ہماری جو باڈی ہے اس کو باڈی کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے، اور ڈیلی ایکسرسائز کی ضرورت ہے۔ روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ سے لے کے 45 منٹ ہمیں ایکسرسائز چاہیے۔ اور جو چوتھے نمبر پہ چیز ہے وہ ہے بیلنس ڈائٹ۔ بیلنس ڈائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خوراک میں پروٹین بھی ہونا چاہیے، وٹامنز بھی ہونے چاہیے، آپ کی خوراک کے اندر منرلز بھی ہونے چاہیے، آپ کی خوراک میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہونے چاہیے، آپ کی خوراک کے اندر آپ کی خوراک میں گڈ فیٹ بھی ہونا چاہیے، اور آپ کی خوراک میں پانی بھی ہونا چاہیے۔ اگر یہ 6 چیزیں آپ کی خوراک میں بیلنس ہیں تو آپ صحت مند ہیں، اگر یہ 6 چیزیں بیلنس نہیں ہیں تو آپ صحت مند نہیں ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی تو ہم صحت مند نہیں ہوں گے۔ ایک فارمولہ یاد کر لیں کہ ہمیں صحت مند رہنے کے لیے 20% نیوٹرینٹ اور 80% نیوٹرینٹ، 80% غذائیت اور 20% ایکسرسائز کو مینٹین کرنا ہوگا۔ اگر یہ 2 چیزیں مینٹین ہو جائیں گی تو ہم صحت مند ہو جائیں گے، ہم صحت مند ہو جائیں گے۔ آئیے نیکسٹ آگے چلتے ہیں جی، اگلی سلائیڈ کی طرف۔ اب ہم بیمار کیوں ہو رہے ہیں، ہم سب ہیلدی کنڈیشن میں کیوں جا رہے ہیں، سب ہیلدی کی کنڈیشن کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے سیڈنٹری لائف سٹائل، ہماری زندگی کا جو لائف سٹائل ہے ہمارا، وہ بہت سست روی کا شکار ہو چکا ہے۔ دیکھیں، ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر دکان سے لانی ہے تو موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری زندگی سے چلنا ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ہم کھانا کھا کے بیڈ پہ ہی سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سیڈنٹری لائف سٹائل۔ ہر زندگی کا وہ عمل جو سست روی کا شکار ہو چکا ہے، سست روی کا، اس کو سیڈنٹری لائف سٹائل کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ سست ہو چکا ہے، ہر کام ہم سست روی سے کر رہے ہیں، ہماری زندگی سے جو ایکٹیویٹیز تھیں جو ہماری باڈی کو ایکٹیو رکھتی تھی وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد سیڈنٹری لائف سٹائل کے بعد ہماری جو صحت کو ڈیمیج کر رہی ہے وہ ہے جنک فوڈ۔ یعنی کہ جنک فوڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے اس وقت پیزا، برگر، اور جنک فوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیوٹریشن لیس ڈائٹ، وہ خوراک جس میں غذائیت نہیں موجود، پیزا، برگر، شوارما، پروسیس فوڈ، جو بھی بیکری آئٹمز ہیں، جو بھی آپ رس، برگر، یہ بریڈز، یہ جتنی بھی چیزیں آپ کھاتے ہیں یہ نیوٹریشن لیس ڈائٹ ہے۔ اس میں غذائیت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس کے اوپر پروسیس کیا جاتا ہے۔ تو جنک فوڈ میں آپ کی باڈی کو جو نیوٹرینٹ چاہیے وہ نہیں ملتے، اس کی وجہ سے ہماری صحت خراب ہو رہی ہے، نیوٹریشن ڈیفیشنسی ہو رہی ہے، غذائیت کی کمی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ لیک آف ایکسرسائز، ہم ایکسرسائز نہیں کر رہے۔ اس کے بعد ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پولوشن بڑھ رہی ہے۔ یہ سارے جو 6 مسائل ہیں، یہ 6 مسائل کی وجہ سے ہم تیزی سے سب ہیلدی کی طرف جا رہے ہیں، ہماری صحت خراب ہو رہی ہے۔ ان 6 چیزوں کو ہم نے بہتر کرنا ہے۔ اگر یہ 6 چیزیں بہتر ہو گئی تو ہم صحت مند ہو جائیں گے۔ یہ 6 چیزیں کیسے بہتر ہوں گی اس کے بارے میں آج انشاءاللہ تعالی آگے چل کے میں اس پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ آج اس وقت دنیا میں سب سے بڑی جو انڈسٹری بن چکی ہے، جو لوگوں کو خوشحالی کی طرف لے کے جائے گی اور لوگوں کو صحت کی طرف بھی لے کے جائے گی۔ خوشحالی بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، لوگ معاشی طور پہ بھی مضبوط اپنے آپ کو کریں گے، اور ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں اپنی صحت کو بھی بہتر کریں گے۔ تو وہ انڈسٹری اس وقت دنیا کے اندر جو ہے وہ ہیلتھ انڈسٹری ہے، ہیلتھ اپرچونٹی ہے۔ جیسے آج سے پیچھے 10 سال چلے جائیں تو 2010 تک دنیا میں جو سب سے زیادہ ملینئرز بنے وہ آئی ٹی کے ذریعے بنے۔ اس سے پیچھے جائیں تو دنیا میں سب سے زیادہ جو ملینئر بنے وہ کمپیوٹر کے ذریعے بنے۔ اس سے پیچھے جائیں تو سب سے زیادہ دنیا میں جو بلینئرز بنے وہ وی سی آر کے ذریعے بنے۔ اس سے پیچھے چلے جائیں تو دنیا میں سب سے زیادہ ملینئرز اور بلینئر جو بنے وہ آٹو موبائل یعنی کہ گاڑیوں کی وجہ سے بنے۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی انڈسٹری بن چکی ہے وہ ہے ہیلتھ انڈسٹری۔ ہیلتھ انڈسٹری اس وقت دنیا میں بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے، اور یہ انڈسٹری اس وقت لوگوں کو تیزی سے معاشی طور بھی مضبوط کر رہی ہے
اور اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے بھی اپرچونٹی جو ہے یہ پرووائڈ کر رہی ہے. اب یہ انڈسٹری کیوں دنیا میں تیزی سے ترقی کر رہی ہے؟ کیونکہ ہیلتھ کے مسائل بڑھ رہے ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں. آپ دیکھیں ایک وقت تھا ایک کینسر تھا، آج 100 قسم کے کینسر ہو چکے ہیں. پہلے ہارٹ اٹیک ہوتا تھا 60 سال کے اوپر لوگوں کو، آج ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے 15 سال کی عمر میں. تو اس طرح مسائل صحت کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہیلتھ انڈسٹری تیزی سے پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑی اپرچونٹی بڑھ رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کی ایج کم ہو رہی ہے اور ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے. یہ 4 ایسے مسئلے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے جو ہیلتھ کی انڈسٹری ہے وہ پوری دنیا میں تیزی سے ترقی کر رہی ہے. اب میں نے ابھی بات کی ہے کہ دنیا میں خوشحال لوگ ہوئے ہیں آئی ٹی کے ذریعے، اس کے علاوہ کمپیوٹر کے ذریعے، وی سی آر کے ذریعے اور گاڑیوں کے بزنس کے ذریعے. تو یہ بات کس نے کی ہے؟ اس بندے کا نام ہے جی پال زین پلزر. یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، مسٹر پال زین پلزر امریکن اکانومسٹ ہیں. انہوں نے یہ بات کی ہے اور 2011 کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا 2011 کے اندر کہ آنے والا جو دور ہے وہ ویلنس کا ہے، وہ ہیلتھ کا ہے، بیماریوں سے بچاؤ کا ہے. تو مسٹر پال زین پلزر یہ کہتے ہیں ہیلتھ انڈسٹری از دی رائزنگ سٹار انڈسٹری آفٹر آئی ٹی. کہتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے جو انڈسٹری ترقی کر رہی ہے وہ انڈسٹری جو ہے وہ ہیلتھ کی انڈسٹری ہے. اور اٹس ڈیولپمنٹ سپیڈ اینڈ مومنٹم ہیز سرپاسڈ آل دی ادر انڈسٹری. اس انڈسٹری نے کیا کیا ہے؟ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس کی جو سپیڈ ہے اور اس کی جو رفتار ہے، اس نے دنیا کی تمام انڈسٹریوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور یہ انڈسٹری دنیا میں تیزی سے ترقی کر رہی ہے. یہ پال زین پلزر نے بات کی ہے جو کہ دنیا کے بہت بڑے اکانومسٹ ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں جی صحت کے متعلقہ. بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ آ گئی ہے جی، بڑے دھیان سے سمجھنا ہے. کنسرن اباؤٹ یور ہیلتھ. آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو صحت ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلے آپ سکرین پہ دیکھیں تو آپ کو ایک نظر آ رہا ہے جی، زیرو نظر آ رہا ہے. یہ زیرو نظر آ رہا ہے. یہ زیرو کیا ہے جی؟ آپ کے پاس ٹکٹس ہیں، دنیا گھومنے کے آپ کے پاس ٹکٹس ہیں. آپ کے پاسپورٹ پہ جو ہے مطلب آپ کے انٹرنیشنل ٹور سے کئی جو ہے نا وہ مطلب ویزے لگ چکے ہیں اور ہر سال آپ دنیا کی سیر کرتے ہیں، آپ کے پاس ٹکٹس ہیں. اس کے بعد آپ کی اچھی وائف ہے. اچھی وائف بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے. آپ کی وائف ہے اچھی اور آپ کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے جو گھر ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے، بہت اچھا گھر ہے، بہت اچھی بچے ہیں، بہت اچھی بیگم ہے، انٹرنیشنل ٹورز ہیں. یہ ساری چیزیں زیرو ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس پلاٹس بھی ہیں، آپ کے پاس پلازے بھی ہیں، آپ کے پاس بلڈنگ بھی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ ہیلدی نہیں ہیں، آپ صحت مند نہیں ہیں. جب تک آپ صحت مند نہیں ہوں گے تو یہ ساری چیزیں زیرو ہوں گی. لیکن اگر آپ دیکھیں اب اس کے ساتھ ایک نہیں لگا ہوا تو یہ سب زیرو ہیں. اس کے ساتھ 1 نہیں ہے، سب زیرو ہیں. اب اس کے ساتھ 1 لگ گیا ہے تو یہ 1 لاکھ بن گیا ہے. اب اس کی ان زیرو کی بھی ویلیوز بن گئی ہیں. اس کے ساتھ 1 نہیں ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے زیرو کی. اب ویلیو آپ سے ہے. دیکھیں آپ کروڑ پتی ہیں، دیکھیں آپ ارب پتی ہیں، کینسر ہے تو بندہ لائف کو انجوائے نہیں کر سکتا. آپ کروڑ پتی ہیں، آپ کے پاس صحت ہے تو آپ انجوائے کر سکتے ہیں، آپ ہیلدی ہیں، آپ سب چیزوں کو انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن ایک بندہ ہے جس کو شوگر ہو گئی، اب وہ صحت کو انجوائے نہیں کر سکے گا. آپ اس کے پاس دنیا گھومنے کی مطلب ٹکٹس ہیں، اس کے پاس بیوی ہے، اس کے پاس بچے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوں گی جب تک صحت نہیں ہوگی. تو یہ بات برادر اینڈ سسٹر سمجھنے کی ہے کہ ہمیں اپنی صحت پہ توجہ دینی ہوگی. اور صحت آپ کیسی اپنی فٹ کر سکتے ہیں، آج کا سیشن انشاءاللہ تعالی جب ختم ہوگا تو آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے صحت مند کرنا ہے، پھر دولت مند کرنا ہے، اور پھر ہم نے معاشرے کو سرو کرنا ہے. ہم نے معاشرے کی خدمت کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو اپرچونٹی دینی ہے، ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. پہلے صحت مند ہونا ہے، پھر دولت مند ہونا ہے، پھر ہم نے اس معاشرے کی خدمت کرنی ہے. تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں ایک سٹیپ آگے. تو یہ تھا جی، میں نے آپ کو تھوڑا ہیلتھ کے بارے میں سمجھا دیا. آپ کی ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ سب چیزوں کو انجوائے کر سکتے ہیں. اگر آپ صحت مند نہیں ہیں تو آپ کسی چیز کو بھی انجوائے نہیں کر سکتے. آئیے چلتے ہیں. یہ تھا جی ہیلتھ کے بارے میں تھوڑا بات ہوئی. آئیے ہم چلتے ہیں، اب بات کرتے ہیں ہمارے اس ادارے کے متعلقہ. ہماری جو کمپنی ہے، ہماری کمپنی کا نام ہے جی ٹائمسی انٹرنیشنل، اور ٹائمز ہماری کمپنی کا ٹریڈ مارک ہے.
یہ دنیا کا وہ بڑا برانڈ ہے جو اس وقت اپنی کامیابی کے پوری دنیا میں جھنڈے گاڑ چکا ہے، اور یہ دنیا کا وہ بڑا پلیٹ فارم ہے جو اس وقت دنیا میں 4 کروڑ لوگوں کو کامیاب کر چکا ہے۔ یہ دنیا کا وہ بڑا پلیٹ فارم ہے جو اس وقت دنیا میں کروڑوں لوگوں کو ہیلتھ کے مسائل سے بچا چکا ہے۔ یہ دنیا کا وہ بڑا پلیٹ فارم ہے جو اس وقت دنیا کے اندر وہ لوگ جو مایوسی میں تھے صحت کے حوالے سے، ان کو مایوسیوں سے نکالا۔ یہ دنیا کا وہ بڑا پلیٹ فارم ہے کہ وہ لوگ جو بیماری کے حوالے سے مایوسیوں میں تھے، ان کو بیماری سے نکال کے ایک صحت مندانہ جو ہے لائف سٹائل دیا۔ آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے پوری دنیا میں کروڑوں لوگ جو ہے وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، وہ صحت مند زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ صرف صحت مند اور خوشحال زندگی خود ہی نہیں گزار رہے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے وہ بھی اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا گریٹ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جو ٹائمز کے نام سے پوری دنیا میں لوگوں کو پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور اس اپرچونٹی کے اس جو پلیٹ فارم ہے، اس کے جو اونر ہیں، اس کے جو چیئرمین ہیں، اور اس کے جو اونر ہیں، ان کا نام ہے جی مسٹر لی جن یان۔ مسٹر لی جن یان اس وقت دنیا کے وہ عظیم شخص ہیں جنہوں نے جو غریبوں کا سہارا بنے، بیمار لوگوں کا سہارا بنے، انہوں نے پوری دنیا میں ایک ایکول اپرچونٹی دی، ایک برابر اپرچونٹی دی۔ ایکول اپرچونٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ان پڑھ بندہ بھی سسٹم میں آ کے اپنے آپ کو صحت مند کر سکتا ہے، اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط کر سکتا ہے۔ ایک پڑھا لکھا بندہ بھی اپنے آپ کو معاشی طور پہ اور صحت مندانہ جہاں سے لائف سٹائل حاصل کر سکتا ہے۔ ایک گورا کالا جس رنگ کا بندہ ہے، جس مذہب کا بندہ ہے، جس ملک کا بندہ ہے، جس جو طبقے سے تعلق رکھتا ہے، ان کے لیے مسٹر لی جن یان نے ایک ایکول اپرچونٹی دی، ایک ایسی اپرچونٹی دی جس کے ذریعے وہ صحت بھی حاصل کر سکتا ہے، عام بندہ وہ کیریئر بھی حاصل کر سکتا ہے، وہ دولت بھی حاصل کر سکتا ہے، وہ محبت بھی حاصل کر سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو پر امید کر سکتا ہے، اور اپنی ڈریمز کو اس پلیٹ فارم سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو میں تمام نئے دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ جس شخصیت کے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں، یہ شخصیت ایک کامیاب شخصیت ہے، اور یہ شخصیت اس وقت دنیا کے اندر غریب لوگوں کا سہارا ہے، اور یہ اس وقت دنیا کے اندر وہ شخصیت ہے جو کہ ہر دور کے اندر اس نے ایک عام بندے کو اپرچونٹی دے کے ایک موقع دے دیا کہ وہ بھی لاکھ پتی بن سکتا ہے، کروڑ پتی بن سکتا ہے، اور اپنی صحت کو انجوائے کر سکتا ہے۔ تو آپ تمام دوست جو نئے دوست سن رہے ہیں، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ دنیا کے بہترین پلیٹ فارم سے آج جڑنے جا رہے ہیں، اور دنیا کے بہترین پلیٹ فارم کا حصہ بن کے آپ صرف خود معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے، آپ خود صرف صحت کے حوالے سے مضبوط نہیں ہوں گے، بلکہ انشاءاللہ تعالی آپ اس معاشرے کو بھی سرو کریں گے، آپ اس اپنے پیارے ملک کو بھی سرو کریں گے، آپ ٹیکس پیئر بنیں گے، آپ غریب لوگوں کی مدد کریں گے، آپ غریب لوگوں کے سہارا بنیں گے، آپ بیمار لوگوں کا سہارا بنیں گے، آپ لوگوں کو مایوسیوں سے نکالیں گے۔ تو آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس بہترین پلیٹ فارم کے اندر۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر ہمارے چیئرمین مسٹر لی جن یان جو ہے ایک ایسی شخصیت بن چکے ہیں کہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر لوگوں کی صحت کو ریسٹور کر رہے ہیں، لوگوں کی صحت کو بحال کر رہے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور ویلفیئر کے اندر حصہ لیتے ہیں، اور اس وقت دنیا کے اندر یہ کروڑوں ڈالر جو ہے، یہ کروڑوں ڈالر، اربوں ڈالر جو ہے وہ ڈونیشن کر چکے ہیں، اور غریب اور مایوس اور پریشان انسانیت کی یہ سہارا بنے، اور ڈونیشن کے اندر انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ یہ مسٹر لی جن یان اور کمپنی کا مختصر تعارف۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کمپنی کے اوپر۔ ہماری کمپنی کا ہیڈ کوارٹر آپ کو نظر آ رہا ہے جی، یہ کمپنی کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہ دنیا کی واحد ایسی کمپنی ہے جو کہ اتنا بڑا ہیلتھ انڈسٹریل پارک رکھتی ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، وہ صرف ہمارے پاس ہے۔ یہ کمپنی کا آپ CHQ چائنا ہیڈ کوارٹر دیکھ رہے ہیں، اور یہ 1 اسکوائر کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ہے جو کہ اس وقت دنیا میں، پوری دنیا میں لوگوں کو سرو کر رہا ہے۔ میں یہاں پہ اس کو دیکھ کے آیا، میں اس کو وزٹ کر کے آیا، اور میرا یقین اتنا بڑا کہ مسٹر لی جن یان نے آگے کئی صدیوں کا سوچا ہے،
کئی صدیوں کا سوچا کہ اس پلیٹ فارم سے ہماری کمپنی، ہمارے ادارے مسٹر لی جنیان نے ہر دور کے اندر اپنے آپ کو یہ ہمارے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرتے گئے، اپ ڈیٹ کرتے گئے. تو یہ ہمارا ہیڈ کوارٹر آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر مینوفیکچرنگ پلانٹس ہیں، اس کے اندر میڈیکل اینڈ ہیلتھ ریسرچ سینٹرز ہیں، اس کے اندر ہوٹلز ہیں، اس کے اندر ایگزیبیشن سینٹر ہیں، اس کے اندر جو ہے پیلٹ ہیچریز ہیں، اس کے اندر پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سینٹر ہیں، اس کے اندر یہ بہت بڑا ہے، اس میں کنونشن سینٹر ہے، اس کے اندر بینکویٹ سینٹر ہے، اس کے اندر جو ہے کانفرنس ہال ہے، اس کے اندر جو ہے بہت بڑا یہ سیٹ اپ ہے، اس کے اندر ویئر ہاؤسز ہیں، اس کے اندر جو ہے ریسرچ سینٹر ہیں. یہ بہت بڑا ہے جو کہ میں نے دیکھا اور اس کو میں تقریباً 8-10 دنوں میں مکمل وزٹ نہیں کر سکا. آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں. آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کیا کیا ہے. یہ بیسیکلی ہماری جو کمپنی ہے یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے. یہ اس وقت دنیا کے 190 ممالک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے. 190 ممالک کے اندر 110 ممالک میں اس کی برانچز موجود ہیں، 190 ممالک میں اس کا بزنس موجود ہے. اور اس وقت جو ہے یہ اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس میں آپ یہ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں. یہ بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تائیجی سن انٹرنیشنل ہیلتھ مینجمنٹ سینٹر ہے جو کہ ہمارے ہیلتھ انڈسٹریل پارک کے اندر ہے. آل لیجنڈ انٹرنیشنل ہوٹلز ہیں اس کے اندر، آل لیجنڈ ہاٹ سپرنگ اس کے اندر ہوٹلز ہیں، 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلز اس کے اندر موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اس کمپنی کے بینکویٹ سینٹر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر کنونشن سینٹر ہیں. یہ تمام کی تمام بلڈنگ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا. یہ کمپنی کا ہیڈ کوارٹر ہے جو آپ نے جس کے بارے میں آپ کو میں نے مختصر بتایا. انشاءاللہ جب ہمارے ساتھ آپ جڑ جائیں گے تو اس کی ڈیٹیل مزید آپ کو ملتی رہے گی. جیسے کہ میں ذکر کر چکا کہ یہ کمپنی دنیا کے 190 ممالک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے اور 40 ملین لوگ اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں. 40 ملین کا مطلب ہے 4 کروڑ. یعنی کہ وہ دوست جو آج نئے مجھے سن رہے ہیں، میں ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ برادر اینڈ سسٹر، آپ سے پہلے اس ادارے کے اندر 40 ملین یعنی کہ 4 کروڑ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جب آپ اس پلیٹ فارم سے جڑنے جا رہے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے جیسے 4 کروڑ پہلے لوگ کامیاب ہوئے، آپ انشاءاللہ تعالی اس پلیٹ فارم سے کامیاب جو ہے ہونے جا رہے ہیں اور دنیا کے پلیٹ فارم سے آپ جڑنے جا رہے ہیں. آئیے آگے تھوڑا سٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں، اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. ہماری کمپنی صرف جو ہے کسی ایک شعبے میں کام نہیں کر رہی. ہماری کمپنی کے بہت سارے برانڈ ہیں اور ہماری کمپنی اس وقت ایجوکیشن کے اندر، یہ بات تمام دوست جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں اور آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے یہ ہماری زندگی کا ایک بہت عام حصہ ہے. یہ تعلیم ہی ایسا عمل ہے جو انسان کو شعور دیتی ہے. یہ تعلیم ہی ایسا عمل ہے کہ جو انسان کی شخصیت کو ڈیولپ کرتی ہے. یہ تعلیم ہی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو معاشرے کا ایک جو ہے پرومیننٹ پرسنالٹی بناتی ہے انسان کو. یہ تعلیم ہی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو سکسیسفل کرتی ہے. تو ہماری کمپنی تعلیم کے اندر بھی پیش ہے. تو ہماری کمپنی نے یونیورسٹی بنا ڈالی. ہماری کمپنی کی جو ٹائنز یونیورسٹی ہے یہ ٹائنجن میں واقع ہے، چائنا کے شہر ٹائنجن میں واقع ہے اور یہ یونیورسٹی 3.2 اسکوائر کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی ہے. یعنی کہ یہ تقریباً 12 کلومیٹر کے اندر ہماری انڈسٹری جو ہماری کمپنی کی یونیورسٹی ہے یہ پھیلی ہوئی ہے. اور یہ میں خود دیکھ کے آیا چائنا کے اندر. اور یہ یونیورسٹی جو ہے اس وقت 50 سے زیادہ ڈگری کروا رہی ہے، 50 سے زیادہ ڈگریز کروا رہی ہے. اور یہ جو یونیورسٹی ہے اس پہ کتنا رقبے پہ پھیلی ہوئی ہے جی؟ یہ 2.1 ملین اسکوائر میٹر، یعنی کہ یہ 2.1 جو ملین مربع میٹر پہ پھیلی ہوئی ہے. اور اس کا جو اس پہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، ایسٹیمیٹڈ انویسٹمنٹ اماؤنٹ از دی ایکویولنٹ ٹو دی 10 بلین یوان. اس پہ 10 بلین یعنی کہ 10 خرب یوان جو ہے وہ چائنا کی کرنسی ہے، 10 خرب یوان اس پہ پیسہ لگ چکا ہے. وچ کین اکاموڈیٹ 30,000 اسٹوڈینٹس. اس کے اندر ایک وقت میں 30,000 اسٹوڈینٹ پڑھ سکتے ہیں، 30,000 ایک وقت کے اندر. اتنی بڑی یہ یونیورسٹی ہے جس کی چند تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہمارا اسی جو پیج ہے جو آپ سن رہے ہیں، جس پیج پہ میری پریزنٹیشن سن رہے ہیں، اس پیج کے اوپر اس یونیورسٹی کی ویڈیو بھی موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل کے اندر جا کے کہ کتنی بڑی ہماری جو یونیورسٹی ہے وہ جس لیول پہ کام کر رہی ہے. آپ اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. آئیے اب ہم بڑھتے ہیں ایک سٹیپ آگے. اب ہماری جو چائنا کا میں نے بات کی تھی، جو چائنیز کا ہیلتھ کلچر ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں ابھی ہمارا جو پوری دنیا میں اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے کرونا وائرس کی، تو چائنیز نے اس کو کنٹرول کیا.
ابھی میں رات کو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس ویڈیو میں نے دیکھا کہ جو امریکہ ہے اس نے بھی اب چائنیز کا جو ہیلتھ کلچر ہے اس کو ایڈاپٹ کرنا شروع کر دیا ہے. وہ ان کے چائنیز کا جو طریقہ علاج ہے اس کو انہوں نے اختیار کرنا شروع کر دیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ چائنا کا جو ہیلتھ کلچر ہے، آئیے دیکھتے ہیں جی کہ ہماری جو کمپنی کا جو ہیلتھ پریزرونگ کلچر ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چائنا کا ہیلتھ کلچر ہے اس کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. ٹائمز ہیلتھ پریزرونگ کانسیپٹ، سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے. پریونشن آف ڈیزیز، ایک آپ نے بڑا مشہور جملہ سنا ہوا ہے، وہ جملہ یہ ہے پریونشن از اے بیٹر دین کیور، کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. پرہیز علاج سے بہتر ہے. پرہیز جو ہے کیا ہے یہ سمجھاتا ہوں آپ کو. پہلے میں جیسے بارش ہو رہی ہے تو بارش میں آپ گئے تو بھیگ جائیں گے، لیکن بارش میں جب آپ گئے تو چھتری لے کے آپ جاتے ہیں. تو جب چھتری آپ لے کے جاتے ہیں تو چھتری جو ہے وہ بیسیکلی پریونشن ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اب سردیاں آ گئیں تو آپ نے جیکٹ جب پہنی تو جیکٹ پریونشن ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو آپ موٹر سائیکل بغیر ہیلمٹ کے چلا رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس بندے کے ساتھ بڑا حادثہ ہو جائے گا. اگر وہ ہیلمٹ پہن کے جاتا ہے تو ہیلمٹ جو ہے وہ پریونشن ہے. تو سیم لائک جو پریونشن ہے یہ ہماری زندگی کا بڑا ایک عام رول ہے. آج پوری دنیا میں آپ میڈیا پہ دیکھیں، جس جگہ پہ دیکھیں، ایک ہی بات ہو رہی ہے، پریونشن پریونشن پریونشن، کہ آپ اپنے آپ کو کرونا وائرس سے کیسے بچا سکتے ہیں جی، پریونشن کریں. تو آج ہم پریونشن پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو بیماریوں سے کیسے بچانا ہے. ٹریٹنگ دی ان سکنس، ہم نے بیماری کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. مینس ٹو تھنک، اس کے مطلب دو چیزیں ہیں. نمبر 1 پریونشن اگینسٹ النس، پریونشن اگینسٹ النس، ہم نے بیماریوں کے مد مقابل میں ہم نے پریونشن پہ توجہ دینی ہے. اور نمبر 2 سلو دی پروگریشن آف ایگزسٹنگ النس، جو انسانی جسم میں بیماریاں لگ چکی ہیں اس بیماری کی شدت کو کم کرنا، بیماری کی شدت کو کم کرنا. یہ دو مطلب ہیں جی کہ پریونشن کے. ایک تو ہم نے کیا کرنا ہے جی، بیماری کے مد مقابل میں بیماری کی طرف نہیں جانا، پریونشن کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. جیسے میں نے یہ پہلے بات کی ہے کہ انسان کے جسم میں مختلف چیزوں کی جب ڈیفیشنسی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، تو انسان بیماریوں کی طرف چلا جاتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے جی، سب سے پہلے پریونشن کو توجہ دینی ہے. اور پھر جو دوسرے نمبر پہ جو بندے بیمار ہو چکے ہیں ان کی بیماری کی جو شدت ہے اس کو کم کرنا ہے. تو چائنا کا جو طریقہ کار ہے وہ ان دو چیزوں پہ توجہ دے رہا ہے. اور آئیے یہ جو ٹائمز کا ہیلتھ کلچر ہے یہ پوری دنیا میں اس وقت تیزی سے کیوں بڑھ رہا ہے، آئیے اس کو ذرا دیکھتے ہیں. ٹائمز ہیلتھ پریزرونگ کانسیپٹ، ٹائمز نے کیا کیا، ہماری اس ادارے نے کیا کیا، کمپنی نے کیا کیا کہ اس نے چائنا کا 5000 سال پرانا جو سسٹم تھا اس کو لیا اور ساتھ جو ہے اس کا کمبینیشن بنا دیا کٹنگ ایج بایو ٹیکنالوجی کے ساتھ. یعنی کہ ہماری کمپنی نے دو چیزوں کو سنرجزم کیا. سنرجزم کہتے ہیں دو چیزوں کا ملاپ، دو چیزوں کو اکٹھا کر دیا. ایک کو جو پرانا ان کا جو قدیم طریقہ کار تھا، قدیم وہ جڑی بوٹیوں سے اپنے ٹریٹمنٹ کرتے تھے، اس چیز کو لیا اور اس پرانی چیز کو جدید چیز میں ڈال دیا، یعنی کہ نئی ٹیکنالوجی میں ڈال دیا. ان دونوں کو اکٹھا کر دیا. جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوئیں تو اس کے نتیجے میں ہماری کمپنی نے کیا کیا، ہیلتھ کیئر فوڈ سپلیمنٹس بنائے. ایک ایسے فوڈ سپلیمنٹس بنائے کہ جو ہماری باڈی کے اندر جا کے باڈی کی ڈیفیشنسیز کو ریکور کرتے ہیں. کیسے ریکور کرتے ہیں اس پہ آگے چل کے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ آپ کو ایک پورا گھر نظر آ رہا ہے، جیسے آپ مکان دیکھتے ہیں. تو ہمارا جو کمپنی کا ہیلتھ کا جو پورا ایک کنسیپٹ ہے اس کی بنیادوں کے اندر چائنا کا پرانا جو طریقہ کار ہے وہ موجود ہے، جو ان کا روایتی طریقہ کار ہے وہ موجود ہے. پھر ہماری کمپنی نے اس کو کیا کیا، اس میں جو کانسیپٹ دیا وہ یہ کانسیپٹ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جسم کی کلینزنگ کرنی ہے، پھر ہم نے باڈی کو ریگولیٹ کرنا ہے، پھر ہم نے باڈی کو ریپلینش کرنا ہے. جب یہ 3 سٹیپ ہو جائیں گے تو ہماری باڈی پریونٹ ہو جائے گی، ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا لیں گے. اور تیسرے نمبر پہ ہماری کمپنی نے اس کے اندر ماڈرن ٹیکنالوجی کو ڈال دیا. یہ جو عمل ہے یہ چائنیز کا پرانا تھا، لیکن اب اس عمل کو ماڈرن ٹیکنالوجی میں ڈال دیا، یعنی کہ اس کو کٹنگ ایج بایو ٹیکنالوجی میں ڈال دیا گیا. اور ریزلٹ کیا نکلا کہ ہماری کمپنی نے ہائی کوالٹی پروڈکٹس تیار کر لی، ایک ایسی پروڈکٹ تیار کر لی جن کو استعمال کر کے ہم اپنی صحت کو محفوظ کر سکتے ہیں.
آئیے یہ کیا ہے اس پہ آگے چل کے تھوڑی سی میں مزید بات بھی کروں گا. ہماری کمپنی جو ہے اس وقت دنیا کے اندر 5 بڑے برانڈز بنا رہی ہے. ہماری کمپنی 5 برانڈز کے اندر کام کر رہی ہے. سب سے پہلے جو ہمارا برانڈ ہے, جیسے کہ یہ آپ ٹائمز دیکھ رہے ہیں, یہ جو برانڈ ہے ہمارا, یہ فوڈ سپلیمنٹس کا برانڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ فوڈ سپلیمنٹس کا برانڈ ہے ہمارا. ٹھیک ہے, اس پہ آگے انشاءاللہ بات بھی ہوگی. اور یہ جو آپ لوگو دیکھ رہے ہیں, یہ جو ہمارا لوگو ہے, یہ لوگو ہمارا ڈیوائسز کا لوگو ہے. جیسے ہماری ڈیوائسز کو ہم کہتے ہیں ویلنس اکوپمنٹ, جو ہماری کمپنی نے مختلف مشینیں بنائی ہیں, وہ ہماری جیسے ہماری BCM مشین ہے. ٹھیک ہے, یہ لوگو BCM کا ہے, یہ ہمارا دوسرا برانڈ ہے. اور تیسرا ہماری کمپنی کا جو برانڈ ہے وہ TS ہے, یہ ہمارا بیوٹی کا برانڈ ہے, خوبصورتی کا برانڈ ہے. اور چوتھا ہمارا برانڈ ہے ڈیچو کا برانڈ. ڈیچو کا مطلب ہے کہ یہ ہماری کمپنی نے کچھ ہاؤس ہولڈ پروڈکٹ بنائی ہیں جن کو ہم استعمال گھر میں کر کے اپنے آپ کو مختلف مسائل سے بچا سکتے ہیں. اور لاسٹ میں ہماری کمپنی نے ایک برانڈ ہے ہماری کمپنی کا ریچی ون. ریچی ون جو ہے یہ فیشن کا برانڈ ہے, یعنی کہ ہماری کمپنی نے فیشن کی مختلف چیزیں بھی تیار کر رہی ہے. تو اس کے تحت ہماری کمپنی اس وقت ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں پروڈکٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے. تو اس سسٹم کے اندر آ کے آپ ان 5 برانڈ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. آئیے جو اب ہم ٹائمز کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں. ہماری کمپنی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے جی ہم نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے ہم نے باڈی کی کلینزنگ کرنی ہے, ہم نے باڈی کو صاف کرنا ہے. ہم جیسے آپ نے حدیث مبارکہ سنی کہ صفائی نصف ایمان ہے, جیسے کہ ہم نے سنا کہ صفائی نصف ایمان ہے. صفائی نصف ایمان جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نہا لیں, ہم کپڑے دھو لیں, برتن واش کر لیں, ہم گھر کی صفائی کر لیں. صفائی نصف ایمان کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ ہوا کے ذریعے, پانی کے ذریعے, خوراک کے ذریعے, میڈیسنز کے ذریعے اور لائف سٹائل کے ذریعے, یہ 5 وہ چیزیں ہیں جو ہمارے جسم کے اندر فری ریڈیکلز کو جو لے کے جا رہی ہیں, ہماری باڈی کے اندر ٹاکسنز کو لے کے جا رہی ہیں, ہماری باڈی میں ہیوی میٹلز کو لے کے جا رہی ہیں, ہماری باڈی کے اندر اس کے علاوہ بیڈ فیٹ کو لے کے جا رہی ہیں, پیراسائٹس کو لے کے جا رہی ہیں. یہ وہ گندگی ہے جو ہمارے جسم میں ہوا, پانی, خوراک اور جو ہے ادویات اور لائف سٹائل کے ذریعے جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ہماری باڈی کے فنکشن ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو ہمارا ٹائمز کا جو کنسیپٹ ہے یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ جسم میں سے یہ فاسد مادے, گندے مادے, ان کی صفائی کر لیں. جب جسم سے فاسد مادے نکل جائیں گے تو دوسرے نمبر پہ دیکھیں, یہ ایک سادہ سی مثال ہے. آپ دیکھتے ہیں آپ نے موٹر سائیکل رکھا ہوا ہے تو آپ اس کی بھی ٹیوننگ کرواتے ہیں, آپ گاڑی کی ٹیوننگ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ گاڑی کی ٹیوننگ, موٹر سائیکل کی ٹیوننگ, یہ بیسیکلی وہ آپ گاڑی کا کاربوریٹر صاف کیا جا رہا ہے, گاڑی کا ایئر فلٹر صاف کیا جا رہا ہے, گاڑی کا موبائل چینج کیا جا رہا ہے. تو یہ کلینزنگ پروسیس ہو رہا ہے. تو سیم لائک جو انسانی جسم ہے, جو اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم بنایا ہے, یہ بھی ایک مشینری ہے. اس کو بھی ہم نے روزانہ کی بنیاد کے اوپر, کیونکہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کیمیکل کھا رہے ہیں, ہم فرٹیلائزر کھا رہے ہیں, ہم پیسٹی سائڈز کھا رہے ہیں, ہم وہ غیر ضروری چیزیں کھا رہے ہیں جو جسم کی ضرورت نہیں ہے, ان کو جسم سے نکالنا ہے. دوسرے نمبر پہ جب جسم کی صفائی ہو جائے گی تو ہم اگلے سٹیپ کی طرف بڑھیں گے, وہ ہے ریگولیٹنگ. ریگولیٹ ہم نے کرنا ہے باڈی کو. ریگولیٹ کس کو کرنا ہے آگے اس پہ میں بات کروں گا. اور ریپلینش کرنا ہے باڈی کو. ریپلینش کا مطلب ہوتا ہے جو چیزیں کم ہوگی ان کو دوبارہ پورا کر دینا ہے. اور جب یہ تینوں سٹیپ مکمل ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا, ہماری باڈی پریونشن کی طرف چلی جائے گی. ہم اپنی باڈی کو پریونٹ کر لیں گے, ہم اپنی باڈی کو بیلنس کر لیں گے. جب ہماری باڈی بیلنس ہو جائے گی تو اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو صحت مند بھی کر سکتے ہیں. آئیے اب ہم سمجھتے ہیں جی کہ ہم نے سب سے پہلے ہم جاتے ہیں کلینزنگ کی طرف. کلینزنگ پہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کر دی. اب ذرا کلینزنگ کو مزید سمجھ لیں. کلینزنگ ول ریموو دی ٹاکسن مٹیریل وچ انکلوڈ دی وائرسز اینڈ ادر جرم فرام دی باڈی آف پیپل لیونگ ان سب ہیلدی کنڈیشن. اچھا, جس بندے کے اندر وائرسز موجود ہیں, جس بندے کے اندر ٹاکسنز موجود ہیں, جس بندے کے اندر مختلف جرم موجود ہیں, تو وہ سب ہیلدی کنڈیشن میں ہوتا ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے باڈی میں سے ان کو ریموو کرنا ہے. وچ از دی فرسٹ اسٹیپ ٹو بیلنس امیون سسٹم. یہ وہ پہلا عمل ہے کہ جو آپ کے امیون سسٹم کو بیلنس کرے گا. اگر آپ جو مرضی چیز اچھی سے اچھی کھا لیں, آپ دنیا کی بہترین خوراک لے لیں, آپ دنیا کے بہترین نیوٹریٹس لے لیں, آپ دنیا کی بہترین غذائیت لے لیں, اگر آپ جسم کی کلینزنگ نہیں کریں گے تو وہ آپ کے جسم کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی.
چاہیے. تو اس کو ہم نے پہلے نمبر پہ ہم نے جسم کی کلینزنگ کرنی ہے. تو کلینزنگ کے حوالے سے ہماری کمپنی نے کچھ پروڈکٹس بنائی ہیں، جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے چٹوسان، ٹھیک ہے، چٹوسان کیپسول، اس پہ میں آگے بات کروں گا. چٹوسان کے بعد ہماری کمپنی نے ٹائنسی گریپ ایکسٹریکٹ کیپسول بنائے ہیں. پھر کمپنی نے ٹائنسی لپڈ میٹابولک ٹی بنائی ہے، یہ کیوا ہے ہمارا میٹابولک ٹی. پھر ہماری کمپنی نے سیل ریجوینیشن ایک کیپسول بنائے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. یہ 4 ہمارے پاس کلینزر ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس جو کلینزر ہے چٹوسان ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. چٹوسان کیا کرتا ہے جی؟ یہ ہمارے جسم کی قوت مدافعت کو بہتر کرتا ہے. چٹوسان کو امیون فائبر بھی کہا جاتا ہے. بیسیکلی یہ فائبر ہے، یہ سیلولوز ہے، یہ شرمپ فش کے سیل سے تیار کیا جاتا ہے. یہ ہمارے جسم کے اندر جو چربی جمع ہو گئی ہے، ایل ڈی ایل اور ٹرائیگلیسرائڈ کو نکالتا بھی ہے، اور ایل ڈی ایل اور ٹرائیگلیسرائڈ کو کنورٹ کرتا ہے ایچ ڈی ایل کے اندر. اس کے علاوہ یہ ہمارے دل کے امراض سے بچاتا ہے، اور جن کو دل کے امراض ہو چکے ہیں وہ استعمال کریں گے تو ان کو بینیفٹ ہوگا. کنٹرول بلڈ پریشر، یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے. لیور کے فنکشن کو بہتر کرتا ہے، جگر کے فنکشن کو بہتر کرتا ہے. نظام ہضم کے لیے بہت ہی اچھا ہے. یہ ہمارے جو سٹومک ہے، جو ہمارا گیسٹرک گلائنڈز ہیں، اور ہماری باڈی کا اوور آل جتنا بھی پی ایچ لیول ہے، پوٹینشیل آف ہائیڈروجن، اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جسم میں سے ہیوی میٹلز کو نکالتا ہے، جو بھی بھاری دھاتیں ان کو جسم سے نکال دیتا ہے. اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ ہم جائیں تو ہمارے پاس جو ہے گریپ ایکسٹریکٹ. اچھا، جو چٹوسان ہے یہ کلینزر ہے، اور جو گریپ ایکسٹریکٹ اور آگے میں جو جن پہ بات کروں گا یہ ڈیٹاکسیفائر ہیں. یعنی کہ چٹوسان کیا کرے گا؟ یہ جسم سے ساری گندگی کو نکالے گا. اب پیچھے جو تھوڑے بہت ذرات رہ جائیں گے تو اس کو نکالنے کے لیے ہماری کمپنی نے ڈیٹاکسیفائر بنائے ہیں. صحیح ہے؟ جب آپ صفائی کرتے ہیں تو اس طریقے سے، مثال آپ نے کمرے کی صفائی کی، جھاڑو لگایا، تو کچھ ایسے ذرات ہوتے ہیں جو کونوں میں رہ جاتے ہیں، تو اس کو صاف کرنے کے لیے پھر آپ دوسرے طریقے کی صفائی کرتے ہیں. تو ہماری باڈی میں جو ٹاکسن فاسد مادے جب چٹوسان بالکل صاف کر دیتا ہے، تھوڑے بہت جو رہ جاتے ہیں اس کے لیے پھر اگلے سٹیپ پہ ہم جاتے ہیں، باڈی کی ڈیٹاکسیفیکیشن کرتے ہیں. کلینزنگ کے بعد ڈیٹاکسیفیکیشن. ہمارا جو گریپ ایکسٹریکٹ ہے یہ ڈیٹاکسیفائر ہے، یہ اینٹی ایجنگ ہے. ڈیٹاکسیفائی بلڈ، یہ بلڈ کو ڈیٹاکسیفیکیشن کرتا ہے، بلڈ میں سے گندے مادوں کو نکالتا ہے. اس کے علاوہ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے. اس میں ایک ایلیمنٹ ہے ریسوراٹرول. ریسوراٹرول ایک بہت شاندار چیز ہے جو کہ ہماری باڈی میں سے فری ریڈیکلز کو نکال دیتا ہے. اس کی چونکہ وقت کم ہے، ڈیٹیل میں یہاں پہ ہم بات نہیں کریں گے، انشاءاللہ پروڈکٹ سیشن میں اس پہ باتیں ہوں گی. آگے جی لپڈ میٹابولک مینجمنٹ ٹی. یہ ہمارے پاس ایک دنیا کی شاندار ایک ٹی ہے، گرین ٹی ہے. یہ 5 جڑی بوٹیوں کا مجموعہ ہے. اس میں گینوسٹیما پینٹافیلیا ہے، اس میں ملٹی فلوری ایک ہرب ہے، پولی گونی ملٹی فلوری ہرب ہے، ریڈکس اس کے اندر ہے، اس کے اندر اس گرین ٹی ہے، پولی فینول ہے. یہ 5 ہربز کا مجموعہ ہے. یہ 5 ہربز وہ ہیں جو دنیا کی اعلیٰ ترین ہربز ہیں. ان کا فنکشن کیا ہے؟ یہ نظام کو بہتر کرتی ہے، جسم سے فاسد مادے اور فری ریڈیکلز کو نکالتی ہے، جسم میں سے چربی کو نکالتی ہے، یہ جسم کی میں بلڈ سرکولیشن کو مینٹین کرتی ہے، جسم میں خون کے لوتھڑوں کو ختم کرتی ہے، اور اینٹی ایجنگ ہے، بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرتی ہے، اور اس طریقے سے ہمارے شوگر کے لیول کو بھی کرتی ہے. آگے ہمارے پاس سیل ریجوینیشن کیپسول. یہ بیسیکلی ہماری کمپنی کا فوکس ہے وہ سیل کے اوپر ہے. اب سیل ریجوینیشن کیپسول. سیل کا مطلب ہوتا ہے خلیہ، اور ہماری باڈی کی جو یونٹ ہے وہ خلیہ ہے. ریجوینیشن جو ہے یہ بیسیکلی ریجوینیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دوبارہ بحال کر دینا، جوان کر دینا، مرمت کر دینا، مینٹیننس کر دینا. تو یہ ایسی ایک پروڈکٹ ہے کہ جو 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. سب سے پہلے اس کے اندر گینوسٹیما پینٹافیلیا ایک ہرب ہے، جڑی بوٹی ہے. یہ دنیا کی بڑی عام جڑی بوٹی ہے، بڑی مہنگی ہے، اس کو سیکنڈ جنسنگ بھی کہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ اس کے اندر پولی فینول ہے. تیسرے نمبر پہ بیٹا کیروٹین ہے. چوتھے نمبر پہ اس کے اندر وٹامن سی ہے. ابھی آپ دیکھیں قوت مدافعت لوگوں کی کم ہے، اور تمام ہیلتھ کے ادارے کہہ رہے ہیں وٹامن سی والی چیزیں کھائیں. تو اس دوران آپ سیل ریجوینیشن استعمال کریں، بہت شاندار رزلٹ ملیں گے، قوت مدافعت مضبوط ہو جائے گی. یہ دل کی بیماریوں سے بچاتی ہے. ڈائبٹک پیشنٹ جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم سے فاسد مادوں کو نکالتی ہے، کیونکہ ڈیٹاکسیفائر ہے یہ پروڈکٹ، اور جسم کے ہر سیل تک آکسیجن کی سپلائی کرتی ہے. اب ہم یہ کمپلیٹ کی ہم نے
کلینزنگ سیریز. کلینزنگ کے بعد ہم بڑھتے ہیں ریگولیٹنگ سیریز کے بعد. ریگولیٹنگ کا مطلب کیا ہے؟ دی پروڈکٹ ان دس کیٹیگری ہیلپ ٹو ریگولیٹ دی فنکشن آف آل دی آرگنس اینڈ سسٹم. ہماری باڈی کے اندر 11 سسٹم ہیں اور راؤنڈ اباؤٹ 78 کے لگ بھگ ہماری باڈی کے اندر آرگن ہیں. یہ آرگن جو ہیں جیسے ہارٹ، لیور، لنگز، اس کے ساتھ ساتھ تو گال بلیڈر، سٹومک، یہ سارے آرگن ہیں. جب تک آرگن بیلنس نہیں ہوگا تو سسٹم بیلنس نہیں ہوگا. آرگن بیلنس، سسٹم بیلنس. ٹھیک ہے، تو ان کو بیلنس کرنے کے لیے جب یہ دونوں بیلنس ہو جائیں گے تو ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ پراپر طریقے سے کام کر سکے گا اور وہ امیون سسٹم بیلنس بھی ہو جائے گا. تو اس کے لیے ہماری کمپنی نے 2 پروڈکٹ بنائی ہیں. ایک کوڈیسیپ ہے اور دوسرے نمبر پہ سپائرولینا ہے. ٹائنشی کوڈیسیپ کیپسول اینڈ ٹائنشی سپائرولینا کیپسول. اب اس کو آگے ہم بڑھتے ہیں. ریگولیٹنگ سیریز میں سب سے پہلے ہم ٹائنشی کوڈیسیپ کیپسول کی طرف بڑھتے ہیں. یہ دنیا کی بہترین ایک ہرب ہے. یہ تقریباً اس کی جو ہسٹری ہے وہ 1500 سال پرانی ہے. یہ 1500 سال پہلے اس کو مطلب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو دریافت کیا گیا. یہ تبت کی پہاڑیوں پہ پائی جاتی تھی، وہاں سے اس کو دریافت کیا گیا. اور یہ اتنی شاندار ہرب ہے، جڑی بوٹی ہے کہ یہ ہمارے نظام تنفس کو ٹھیک کرتی ہے. جو ہمارا سانس لینے والا نظام ہے اس کے لیے بہت اچھی ہے. قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے اور اینٹی ایجنگ ہے، بڑھتی عمر کے اثرات کو کم کرتی ہے اور نیچرل اینٹی بایوٹک ہے. اور اس سچویشن کے اندر جو کوڈیسیپ یوز کرتا ہے اس کی ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے. میں یقین جانے اس موسم میں 4 کوڈیسیپ روزانہ صبح نہار منہ لیتا ہوں. ابھی بھی صبح میں نے بریک فاسٹ سے پہلے 4 کوڈیسیپ لیے. یہ جو ہرب ہے اس کو میں نے استعمال کیا، میں ریگولر استعمال کرتا ہوں. اس کے بعد امپروو لیور فنکشن، یہ جگر کے فنکشن کو بہتر کرتی ہے. ہماری باڈی کو امینو ایسڈ چاہیے تو اس میں تقریباً 20 کے 20 امینو ایسڈ موجود ہیں. اس 20 امینو ایسڈ چاہیے تو اس میں 20 امینو ایسڈ موجود ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہماری جو ریگولیٹنگ سیریز ہے وہ ہے جی ٹائنشی سپائرولینا کیپسول. سپائرولینا اس وقت سپر فوڈ آن دی ارتھ، اس کو سپر فوڈ کہتے ہیں اس وقت دنیا کے اندر. اور یہ ہماری باڈی کے اندر آکسیجن کی سپلائی کرنے میں بڑی اہم کردار ادا کرتی ہے اور قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے. اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یعنی کہ جسم میں گلنے سڑنے کے عمل کو روکتی ہے، امیون سسٹم کو متحرک کرتی ہے اور غذائی کمی کو پورا کرتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ انسانی جسم کو 6 چیزیں چاہیے: پروٹین، وٹامن، کاربوہائیڈریٹ، فیٹ، منرل اور اس کے ساتھ پانی. یہ 6 کی 6 اس کے اندر موجود ہے سپائرولینا کے اندر. اس کے بعد اگلی سیریز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، ریپلینشنگ سیریز. ریپلینشنگ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ریپلینش کا مطلب ہوتا ہے جو چیز کم ہو جائے اس کو دوبارہ بھرنا. دی پروڈکٹ ان دس کیٹیگری ریپلینش اوور باڈی ود نیوٹرینٹس دیٹ آر کنزیوم ان اوور ڈیلی ایکٹیویٹی اینڈ وچ نیڈ ٹو بی ریپلینش. ہمارے جسم کے اندر جو نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کنزیوم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، استعمال ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جیسے کیلشیم ہے جو باڈی میں ہے، ہمیں ایک نارمل بندے کو 1000 ملی گرام کیلشیم چاہیے. ایک نارمل بندے کو ایک دن میں 15 ملی گرام زنک چاہیے. تو جسم میں موجود کیلشیم زنک جب کنزیوم ہو جائے گا، استعمال ہو جائے گا، تو پھر ہم نے اور لینا ہے، بیلنس کرنا ہے اس کو. تو اس کے لیے ہماری کمپنی نے آپ کے لیے جو پروڈکٹس بنائی ہیں جس میں نیوٹرینٹ کیلشیم سیریز ہے اور زنک ہے. آئیے سب سے پہلے ہم کیلشیم سیریز پہ بات کرتے ہیں. ہماری کمپنی نے ٹائنشی نیوٹرینٹ کیلشیم پاؤڈر بنایا ہے. یہ جو ہمارا کیلشیم جو ہے یہ دنیا کا نمبر 1 کیلشیم ہے. اس کو کنگ کیلشیم کہا جاتا ہے. نیچرل کیلشیم ہے، آرگینک کیلشیم ہے. اس کا جو سورس ہے وہ نیچرل ہے. اس کا جو سورس ہے وہ بون ہے، منگولین کو اس کی بون ہے. اور یہ باڈی کے اندر تقریباً 99% جو کام ہو رہے ہیں وہ کیلشیم کے ذریعے ہو رہے ہیں. تمام بیماریوں کی وجہ جو بنتی ہے کیلشیم کی ڈیفیشنسی بنتی ہے. تو اس کیلشیم کو ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے. یہ ہمارے پاس میٹابولک کیلشیم ہے، یہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کے لیے، اور وہ لوگ جو 35 سے ابو ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ ہماری باڈی کے میٹابولک فیکٹر کو ٹھیک کرتا ہے، یعنی کہ کولیسٹرول لیول کو، ہارٹ کے فنکشن کو، انسولین کے جو سیکریشنز ہیں اس کو یہ بہتر کرتا ہے. اور ڈائبٹیز جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے آؤٹ اسٹینڈنگ یہ پروڈکٹ ہے. یہ ہمارے پاس کیلشیم موجود ہے، اس کو کہتے ہیں ٹائنشی نیوٹرینٹ کیلشیم فار چلڈرن. یہ بچوں کے لیے ہے. 0 عمر سے لے کے یہ آپ 17 سال کی عمر تک یہ بچوں کو دے سکتے ہیں. اور یہ 5 چیزیں بچوں میں ڈیولپ ہوتی ہیں 17 سال تک. بچوں کی ہڈیاں، دانت، بچوں کی آئی سائٹ، دماغ
اور امیونٹی، قوت مدافعت، یہ پانچوں چیزوں کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ کیلشیم کے ذریعے ہوتی ہے. تو ہماری کمپنی نے یہ کیلشیم بنایا ہے. یہ صرف کیلشیم نہیں ہے بلکہ مکمل ایک خوراک ہے. اس میں وٹامنز بھی موجود ہیں، اس میں زنک بھی موجود ہے، اس میں ٹیورائن بھی موجود ہے، اس کے اندر وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن سی، باقی وٹامنز بھی تمام موجود ہیں جو بچے کی گروتھ کے لیے چاہیے. اب یہ جو کیلشیم آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹائنشی کیلشیم کیپسول ود لیسیتھین. یہ ان لوگوں کے لیے جن کو یاداشت کا پرابلم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، جن کے میموری ویک ہے، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ جو پڑھائی میں ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ لے سکتے ہیں. وہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جن کی یاداشت کے مسائل شروع ہو چکے ہیں، جن کو بھولنے کا مسئلہ ہے، ڈیمنشیا ہو گیا ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے، بہت ہی اعلیٰ پروڈکٹ، انسانی زندگی کی، انسانی صحت کی بہت امپورٹنٹ ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں ٹائنشی زنک کیپسول. اس وقت بہت سارے جو مسائل شروع ہو رہے ہیں وہ زنک کی کمی کی وجہ سے شروع ہو رہے ہیں. ہماری کمپنی نے آپ کے لیے زنک تیار کیا ہے، اور یہ عام زنک نہیں ہے، یہ زنک گلوکونیٹ ہے. زنک گلوکونیٹ، وہ زنک گلوکونیٹ اس کو کہتے ہیں جو انسانی جسم کو چاہیے. یہ نیچرل ایک زنک ہے، اس کا باڈی میں ایبزارپشن ریٹ بہت زیادہ ہے. اور یہ ہماری باڈی کے اندر جن لوگوں میں بھوک کا مسئلہ ہے، بھوک نہیں لگتی، ان میں زنک کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، بال گر رہے ہیں، زنک کی ڈیفیشنسی ہے، اولاد پیدا نہیں ہو رہی مردوں کے اندر، مردوں میں بانجھ پن ہے، انفرٹیلٹی کا مسئلہ ہے، امپوٹنسی کا مسئلہ ہے، زنک ڈیفیشنسی ہے. باڈی کے اندر جو 300 سے زیادہ انزائمز ہیں، بیسک انزائم، ویسے باڈی میں 75,000 کے لگ بھگ انزائمز ہیں. تو یہ جو بیسک انزائمز ہیں، ان انزائمز کو جو متحرک کرتا ہے وہ زنک متحرک کرتا ہے. اس کے علاوہ آئی سائٹ کی جو ہے، آئی سائٹ جو ویک ہو جاتی ہے زنک کی وجہ سے، نیند کا نہ آنا زنک کی کمی کی وجہ سے. اس کے علاوہ آگے ہم پڑھیں تو بھوک کا نہ لگنا، یہ بھی زنک کی. تو یہ زنک استعمال کر کے آپ جو ہے اپنے آپ کو صحت مند کر سکتے ہیں. میں زنک روزانہ 4 کیپسول یوز کرتا ہوں. 15 ملی گرام میں روزانہ زنک لیتا ہوں. صبح نہار منہ خالی پیٹ میں زنک لیتا ہوں. جو ہی صبح اٹھتا ہوں 4 کیپسول میں زنک کے لیتا ہوں. پھر ناشتے سے 20 سے 25 منٹ پہلے میں کوڈیسیپ لیتا ہوں. تو اس موسم میں آپ زنک کوڈیسیپ کا کمبینیشن بنائیں اور ساتھ جو ہے سیل ریجوینیشن ایڈ کریں. آپ کی قوت مدافعت تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گی اور آپ اس طریقے سے بیماریوں کا مقابلہ آسانی سے کر سکیں گے. اس کے بعد ہماری کمپنی نے ڈیوائسز بنائی ہیں جی. ان ڈیوائسز پہ ہم مختصراً بات کریں گے. یہ سب سے پہلے آپ بریسلٹ دیکھ رہے ہیں. یہ بریسلٹ جو ہے دیکھیں میں نے بھی یہ پہنا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ بریسلٹ جو ہے میں بھی اس کا یوزر ہوں پچھلے کئی سال سے. یہ جو بریسلٹ ہے یہ ہمارے اس میں 3 چیزیں لگائی گئی ہیں. یہ جو بلیک آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹائٹینیم میٹل ہے، اور جو وائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیگیٹو آئن سٹون ہے، اور جو اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں نشان سے ربڑ سی نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی میگنیٹ سٹون ہے. یہ جو ٹائٹینیم ہے اس کے اوپر پازیٹیو چارج ہے، اور جو نیگیٹو آئن سٹون ہے اس کے اوپر نیگیٹو چارج ہے، اور جو میگنیٹ ہے یہ ہماری باڈی کی میگنیٹزم کو بڑھاتا ہے. تو اس طریقے سے جب یہ آپ پہنتے ہیں تو یہ آدھے گھنٹے کے بعد آپ کی باڈی کے نیگیٹو اور پازیٹیو سیل کو بیلنس کر دیتا ہے، تھکاوٹ کو ختم کرتا ہے، جسم سے دردوں کو ختم کرتا ہے، مسل کی سٹفنس کو ختم کرتا ہے، آپ کے مسل کی فلیکسیبلٹی بڑھ جاتی ہے. یہ ڈیوائس آپ دیکھ رہے ہیں BCM، اس کی میں نے کل ٹریننگ بھی کی ہے BCM پہ. اسی پیج پہ ٹریننگ پڑی ہوئی ہے، آپ وہاں سے سن بھی سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہماری باڈی کے آکوپریشر پوائنٹس کو ایکٹیو کرتا ہے. یہ جو BCM ہے یہ ہماری باڈی کے 14 چینل کو ایکٹیو کرتا ہے، اور BCM کی تھراپی جو لیتا ہے اس کی بلڈ سرکولیشن مینٹین ہوتی ہے. تو میں نے یہ بات کی کہ جس کی بلڈ سرکولیشن خراب ہے وہ بیماریوں کی طرف چلا جائے گا. تو یہ ہماری باڈی کے آکوپریشر پوائنٹس کو ایکٹیو کر کے بلڈ سرکولیشن کو بڑھا کے ہمارے میٹابولک سسٹم کو بہتر کرتا ہے، اور اس طریقے سے باڈی کے 14 چینل اوپن ہو جاتے ہیں اور انسان صحت مند ہو جاتا ہے، اور مائکرو سرکولیشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس BP کام موجود ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ملٹی فنکشنل ہیڈ کیئر آپریٹر. اس کی تھراپی کی وجہ سے ہم اپنی باڈی کے بلڈ پریشر کو بیلنس کر سکتے ہیں، جسم کے اندر کہیں پین ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر لائف لیزر بھی لگا ہوا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس پلو موجود ہے، آکوپریشر، ہمارے پاس ملٹی فنکشن آکو پوائنٹ ہیلتھ کیئر آپریٹرز موجود ہے. آگے ہمارے پاس یہ جو ویسٹ بینڈ ہے اس کا نام ہے پازیٹیو انرجی میوزک ویسٹ بینڈ. اس کے اندر بیسیکلی یہ میوزک پہ کام کرتا ہے. اس کے اندر وائبرو ایکوسٹک ایک انرجی موجود ہے، چکرا انرجی اس کے اندر موجود ہے. یہ ہماری باڈی کے میوزک کے ذریعے اور ویبریشن کے ذریعے ہماری جو برین ہے اس کے سیل کو ایکٹیویٹ کرتا ہے.
یہ برین کی تھراپی بھی کرتا ہے، آپ کا ویٹ ریڈیوس بھی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے جو باڈی کے اندر مختلف پین وغیرہ ہیں ان میں بھی ریلیف دیتا ہے۔ یہ ہمارے پاس کوشن موجود ہے جی، پازیٹیو انرجی کوشن، یہ ابھی اس پہ ہماری کمپنی نے پیکج بھی دیا ہوا ہے، یہ بہت شاندار ہے۔ یہ میوزک کے ذریعے برین کی تھراپی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اوپر جب بیٹھتے ہیں تو ویبریشن کے ذریعے آپ کی باڈی کے چینل کو یہ اوپن کرتا ہے۔ اس کے بعد ہماری کمپنی نے آپ کے لیے ہاؤس ہولڈ پروڈکٹ بنائی ہیں، جیسے کہ آپ مشین دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کلینر۔ یہ بیسیکلی کیا کرتی ہے، یہ بیکٹیریا کو ختم کرتی ہے، اور اس کے علاوہ وائرسز کو ختم کرتی ہے، آلودگی کو ختم کرتی ہے۔ یہ بیسیکلی اوزون بناتی ہے، اس کا میں انشاءاللہ آگے چل کے ڈیمو بھی کروں گا۔ یہ ہمارے ہر گھر کی ضرورت ہے، پچھلے 11 سال سے میں اس کا یوزر ہوں، اور میرے گھر کے اندر یہ استعمال ہو رہی ہے، تمام بیماریوں سے یہ محفوظ کرتی ہے۔ ہوا، پانی، خوراک، ان تمام چیزیں جب صاف ہو جائیں گی تو آپ بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ یہ بہت ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوائس ہے، ہر کچن کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ کے گھر میں فریج موجود ہے تو اوزون بھی آپ کے گھر میں یہ ڈیوائس ہونی چاہیے۔ یہ ہوا کو بھی صاف کرتی ہے، پانی کو بھی صاف کرتی ہے، اور خوراک کو بھی صاف کرتی ہے۔ اس کے بعد فریج پیوریفائر موجود ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ فریج پیوریفائر جو ہے یہ بیسیکلی اوزون جنریٹ کرتا ہے، اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو فریج ہے یہ بیماریوں کی بہت بڑی مشین ہے۔ 6 بیکٹیریا فریج میں پائے جاتے ہیں، 6 بیکٹیریا۔ جب یہ آپ فریج میں لگائیں گے تو 6 بیکٹیریا، سیلمونیلا ہے، ایکولی ہے، اسٹیفلوکوکس ہے، ٹھیک ہے، یہ 6 اور 3 اور بیکٹیریا ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ٹریننگ ہوگی ہیلتھ کی پہ بات کریں گے، تو یہ جب آپ فریج میں اس کو چارج کر کے رکھتے ہیں تو فریج میں سے تمام بیکٹیریا کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹوتھ پیسٹ موجود ہے۔ یہ ٹوتھ پیسٹ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ٹوتھ پیسٹ ہے۔ اس کے اندر جو ہے 3 ہربز موجود ہیں، اینٹی بیکٹیریل ہے، نیچرل ہے، اور اس کے اندر کوئی فلورائڈ اور کیمیکل نہیں ڈالا گیا۔ اس کے بعد خواتین کے حوالے سے آگے نیپکینز ہیں، یعنی کہ خواتین اس کو پیریڈز کے دوران استعمال کر سکتی ہیں، اور یہ میڈیکیٹڈ ہیں، اور یہ دنیا کے آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے یہ پیڈ ہیں۔ اس کو استعمال کریں گے تو جتنے بھی انفیکشن کے مسائل ہیں ان سے آپ خواتین اپنے آپ کو، آپ کی مائیں، بہنیں، بچیاں بچا سکتی ہیں۔ اور یہ جو انفیکشنز ہو جاتی ہے جب پیریڈز ہوتے ہیں تو اس انفیکشن سے یہ بچاتی ہے، اور پھر مختلف آگے لیکوریا اور مختلف مسائل شروع ہو جاتے ہیں تو یہ آکسیجن پہنچاتی ہے جو شرمگاہ ہے ویجینا کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں انفیکشن جو ہو جاتی ہے اس کو بھی اس انفیکشن سے بچاتی ہے۔ اب یہاں پہ میں پہلے ذکر کر چکا، ہمارا جو کنسیپٹ ہے کہ سب سے پہلے کلینزنگ کرنی ہے، پھر باڈی کو ریگولیٹ کرنا ہے، اور پھر ریپلینشنگ کرنی ہے۔ جب یہ 3 سٹیپ مکمل ہو جائیں گے تو ہم اپنی باڈی کو پریونٹ کر لیں گے۔ تو یہ ہماری کمپنی کا جو آپ لوگو دیکھ رہے ہیں، ہماری کمپنی آپ کو بہترین پروڈکٹس پرووائڈ کر رہی ہے۔ آپ اس سسٹم کا آپ حصہ کیسے بنیں گے، توجہ سے یہ بات سمجھ لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے جی، ہاؤ ٹو بیکم اے ممبر۔ آپ ہمارے ادارے کے ممبر کیسے بنیں گے؟ آپ نے 50 پوائنٹ کی آپ نے پروڈکٹ لینی ہے، 50 پوائنٹ کی پروڈکٹ لیں گے اپنے استعمال کے لیے، خود یوز کریں گے تو آپ ہمارے ادارے کے ممبر بن جائیں گے۔ آپ ہمارے ادارے کا ایسا بن جائیں گے۔ اس میں ہماری کمپنی آپ کو ایک ممبرشپ کارڈ دے گی، آپ نے ہمارے ادارے کا فارم فل کرنا ہے، ایک آپ کو کیٹلاگ بک مل جائے گی جس میں کمپنی کی تمام ڈیٹیلز ہوں گی، پروڈکٹ کا نالج ہوگا، اور آپ ہمارے ادارے کے ممبر بن جائیں گے۔ اور اس ممبرشپ کے بعد آپ ہماری کمپنی کے باقاعدہ ممبر ہوں گے، اور آل اوور دی ورلڈ آپ ان پروڈکٹ سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اگلا پیکج لینا ہے، آپ اس سسٹم میں براؤنز ممبر بنیں گے۔ براؤنز ممبر بنیں گے، آپ نے 50 پوائنٹ پہلے کیے تھے، 150 پوائنٹ اور کر لیں گے تو آپ کے پوائنٹ ہو گئے 200 پوائنٹ ہو گئے تو آپ براؤنز ممبر بنیں گے۔ جب آپ براؤنز ممبر بنیں گے تو یہاں پہ آپ کو ہماری کمپنی 16% ڈسکاؤنٹ دینا شروع کر دے گی، یعنی کہ اب آپ ڈسکاؤنٹ سے بھی فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کو ہر پروڈکٹ کے اوپر 16% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ آپ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے جو پروڈکٹ لیں گے ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ جب آپ کے ہر پروڈکٹ کے پوائنٹس ہیں، جیسے پیچھے میں نے آپ کو پروڈکٹ بتائی ہیں، جیسے ٹوتھ پیسٹ ہے 4 پوائنٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چٹوسان ہے تو 27 پوائنٹ ہیں، آگے سپرولینا ہے تو اس کے 24 پوائنٹ ہیں، زنک ہے تو اس کے 20 پوائنٹ ہیں۔ ہر پروڈکٹ کے جب پرچیز کرتے ہیں تو اس کے پوائنٹ آپ کے کوڈ میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ جب کرتے کرتے 3000 ہو جائیں گے، آپ نے خود پروڈکٹ لی یا آپ نے کسی کو ریفر کر دیا، وہ بھی آپ کی ریفرنس سے پروڈکٹ لے لے گا، تو آپ کے 3000 جب پوائنٹ ہوں گے تو آپ سلور ممبر بن جائیں گے۔ یہاں پہ کمپنی آپ کو 21% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دینا شروع کر دے گی۔
اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ کہیں بھی نہیں ملتا, کوئی ادارہ نہیں دیتا. آپ کو 21% ڈسکاؤنٹ ملے گا, 21% آپ ڈسکاؤنٹ کے حقدار ہو جائیں گے. جب آپ کے پوائنٹ جو ہے 12,000 ہو جائیں گے تو 12,000 جب پوائنٹ ہوتے چلے جائیں گے, یہ جمع ہوتے رہتے ہیں, پوائنٹ خود بخود جمع ہوتے رہتے ہیں جو آپ شاپنگ کرتے ہیں. تو یہاں پہ کمپنی جو ہے آپ کو 26% یعنی کہ 26% ڈسکاؤنٹ دینا شروع کر دے گی. تو اس طریقے سے آگے جب آپ سسٹم کیسا بنیں گے تو اس کے بعد بھی بہت شاندار رینک ہے, اس کے بارے میں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. It is never too late to adopt a healthier lifestyle. اب آپ کو مزید دیر نہیں کرنی چاہیے ایک سے مندانہ لائف سٹائل اپنانے میں. یہ تھا جی آج کی ہماری پریزنٹیشن جو آپ کے سامنے میں نے رکھی. آپ ہمارے کمپنی کو جوائن کر سکتے ہیں جی, www.times.com یہ ہماری ویب سائٹ ہے, www.times.com.pk یہ ہماری پاکستان کی ویب سائٹ ہے, اور نیچے ہماری آپ دیکھ رہے ہیں جی جو ہماری کمپنی کی کسٹمر کیئر کی جو ای میل ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کے بعد لاسٹ میں آپ کمپنی کا آفیشیل پیج جو ہے جس پہ ابھی سن رہے ہیں اس کی آپ کو جو ویب سائٹ نظر آ رہی ہے, اور نیچے آپ کو ٹویٹر بھی نظر آ رہا ہے. ان پہ آپ کمپنی کو جوائن کر سکتے ہیں, کمپنی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ابھی تمام دوست جو آج کی اس پریزنٹیشن میں آئے, میں سب دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس سسٹم کے اندر جو ہے میں آپ کو ویلکم کہوں گا. آپ اپنے تمام جو دوست ہیں اپنے سینئر سے ملیں اور ان سے جو ہے آپ جڑیں, اور اس سسٹم کی باقاعدہ جو ہے آپ ان سے کلاسز لیں, ٹریننگ لیں اور اس کو سیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلی بیسس کے اوپر صبح 10 سے لے کے 12 بجے تک جو ہے آپ کو ٹریننگ بھی ملیں گی. کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے اس پہ ٹریننگ ہوگی. ابھی آپ کے سامنے میں ایک ڈیمو کرنے جا رہا ہوں, اوزون کا ڈیمو کروں گا. تو آئیے اوزون کی طرف چلتے ہیں. ایک ڈیمو آپ کو دکھاتا ہوں, اس کو آپ نے دیکھنا ہے جی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی مختلف پروڈکٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ یہ مختلف پروڈکٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ میری سیلف یوز کی ہیں, میں گھر میں ان پروڈکٹ کو یوز کرتا ہوں. یہ میرا میوزک ویسٹ بینڈ ہے. یہ آپ سیل ریجوونیشن دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جی کوڈیسیپ اور زنک دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد آگے چیٹوسان ہے, اور یہ ہمارا ٹوتھ پیسٹ ہے. آئیے ایک ڈیمو کرتے ہیں. یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں جی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کلینر, اس کو اوزون بھی کہا جاتا ہے. آئیے اس کو آن کرتے ہیں. یہ یہاں سے میں نے اس کو آن کر دیا ہے, اور یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ آن ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب میں نے پانی لیا, یہ آپ کے سامنے یہ پانی میں لے رہا ہوں, اور اس پانی کے اندر جو ہے میں ایک کیمیکل ایڈ کروں گا. یہ کیمیکل پڑا ہوا ہے, یہ میں ایڈ کروں گا, اور اس کیمیکل کے اوپر پھر ہم اپلائی کریں گے اوزون کو. یہ آپ کے سامنے یہ میں نے 2-3 ڈراپ جو ہے اس کے اندر کیمیکل کے ڈال دیے, آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا. اب یہ پانی جو ہے پینے کے قابل نہیں رہا, ٹھیک ہے, یہ پانی پلوٹڈ ہو چکا ہے اور اس میں کیمیکل جا چکے ہیں. اب اس پانی کے اوپر جو ہے میں اپلائی کروں گا جی اوزون اپلائی کروں گا. یہ میں اس کو اپلائی کر دیا جی. اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد یہ اوزون جو ہے یہ بیسیکلی جو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کلینر ہے یہ کیا کر رہی ہے, یہ اوزون جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہے, اوزون جنریٹ کر رہی ہے, اور یہ O2 کو O3 میں کنورٹ کر رہی ہے. اور کچھ ہی ٹائم کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے جو میں نے کیمیکل ڈالا وہ ختم ہو جائے گا, اور یہ پانی ہمارا بالکل پیوریفائی ہو جائے گا, اور اس پانی میں سے جتنے بھی وائرس, بیکٹیریا اور اس کے اندر جو کیمیکل موجود ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. آپ یہ ڈیوائس دیکھ رہے ہیں, یہ ڈیوائس ہمارے کچن کا حصہ ہے. اگر یہ ڈیوائس ہمارے گھر میں موجود ہو تو ہم بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں. ابھی اس وقت پوری دنیا میں وائرس, بیکٹیریا اور مختلف جو ہے پرابلم, جیسے کرونا وائرس کا مسئلہ آیا ہوا ہے, تو آپ اپنے گھر میں اس کو کچن میں پانی اوزون کریں, آپ ویجیٹیبل اوزون کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ گھر میں جو فروٹ لے کے آتے ہیں اس کو بھی آپ اس کے اوزون کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ گھر میں آپ اس کے پانی سے اوزون کر کے اگر آپ نہاتے ہیں تو آپ کے سکن کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. اگر آپ پانی سے اوزون کر کے گھر کے جو فرش ہیں ان کو آپ واش کرتے ہیں تو گھر میں موجود وائرس اور بیکٹیریا ختم ہو جائیں گے. جو آپ کے گھر میں کپڑے پڑے ہوئے ہیں, کپڑوں میں جو وائرس اور بیکٹیریا ہیں, اگر اس کو وہاں پہ آپ لگا دیتے ہیں تو یہ اس میں سے وائرس اور بیکٹیریا کو بھی ختم کر دے گی. ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے یہ پیوریفائی ہونا شروع ہو گیا. دیکھیں آپ پانی, یہ جس پانی میں نے کیمیکل ڈالے تھے ابھی کچھ ہی دیر کے بعد اس نے پانی کو بالکل یہ پیوریفائی کر دیا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی پانی جس میں ہم نے کیمیکل ڈالا تھا, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پانی بالکل صاف ستھرا ہو گیا. اور اس نے کیا کیا, اس نے اس کیمیکل کی بانڈنگ کو توڑ دیا, ختم کر دیا. اسی طریقے سے آج پوری دنیا کے اندر اوزون, لوگ گھروں میں اوزون کے
فلٹر لگواتے ہیں، جنریٹر لگاتے ہیں. اب یہی اوزون جو ہے آپ اپنے کچن میں لگا دیں، اور ہماری کمپنی نے اس کو بالکل ایک جو ہے ڈومیسٹک یوز کے لیے بنایا ہے، اور بالکل اس کو سلیم کر دیا ہے، چھوٹا کر دیا ہے. تو اس کو ہم تقریباً 2 منٹ لگے جی، یہ پانی آپ دیکھیں بالکل صاف ہو گیا. 2 منٹ کے اندر اندر جو ہے اس نے پانی کو بالکل یہ پیوریفائی کر دیا. یہ دیکھیں پانی اب پینے کے قابل ہو چکا ہے، اور یہ پانی بالکل پیوریفائی ہو گیا ہے. تو اس طریقے سے آپ سبزیاں بھی کر سکتے ہیں. سبزیوں میں موجود جو ہے جو فرٹیلائزرز ہیں، جو پیسٹی سائڈز ہیں، وہ آپ اس میں سے ختم کر سکتے ہیں. سبزیوں میں جو باقی وائرس اور بیکٹیریا ہیں، وہ کیونکہ سبزیاں گاڑیوں کے ذریعے آتی ہیں، ان میں وائرس اور بیکٹیریا بھی آ سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ اسے پیوریفائی کر سکتے ہیں. یہ تھا جی آج کا سیشن جو آپ کے سامنے میں نے رکھا. اور یہ اس طریقے سے آپ جو یہ پروڈکٹس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تمام پروڈکٹ آپ بھی یوز کریں اور اپنی فیملی کو صحت مند رکھیں. آپ کے سننے کا بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ سیشن کے اندر.